बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ जो है प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छी बात करूंगी कि इंसान को हमेशा जो है ना, आजकल जिस तरीके से हमारे मसाइल चल रहे हैं वहां हम देखते हैं हमारे जहनी मसाइल भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और वजह क्या है? एक तो कम्युनिकेशन गैप भी हमारे यहाँ जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है कि हम लोग जो है एक दूसरे से बातचीत जो है वो करना छोड़ गए हैं, या फिर हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा या तो हम बोलना चाहते और अगले की सुनना नहीं चाहते। तो ये बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जहनी मसाइल का हम शिकार होते जा रहे हैं। तो हमेशा इंसान को चाहिए कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ लाजमी अपने दिल का हाल जो है वो लाजमी शेयर करें जिसके साथ आपका कैथारसिस हो सके, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। वो कहते हैं ना, हमेशा जिंदगी में आपने कभी कामयाब होना है, अगर आपने खुश रहना है तो हमेशा अच्छी डायरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बहुत ज्यादा शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं, तो कभी भी शॉर्टकट जो है वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ जो है वो नहीं लेके जाता। हमेशा आपको मेहनत, आपकी लगन और आपकी जो सच्चाई है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद आरिफ हसन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर माहिर इमरान नवाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और इसके साथ ही आज हम जो है बात करने जा रहे हैं इस टाइम अदालतों में केसेस के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम क्या शरह है, किस तरीके से इंसाफ में तब्दीली लाई भी जा रही है या नहीं, इंसाफ को किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है, ये हम जो है आरिफ साहब से जानेंगे। और इसके साथ ही वहां से जानेंगे हम इस टाइम स्पेशली इस टाइम जो हमारे क्राइम के हवाले से भी देखते हैं ना कि उसकी शरह में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहां बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं वहां पर हम ये देखते हैं क्राइम भी उसी तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। बहुत कम एज के लोग जो हैं वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। और आजकल जो हम देखते हैं मोस्टली डकैती की वारदात, चोरी की वारदात और उसके बाद जो है वो कत्ल के वाकयात भी जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी जानेंगे। महंगाई के हवाले से भी बात होगी। इस टाइम इंतजामिया जो है वो किस तरीके से काम करिए, ये तमाम स्टोरीज जो हैं वो हम इमरान से जानेंगे। सबसे पहले तो हम जुडिशियल सिस्टम के हवाले से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आरिफ साहब? देखिए जी, जुडिशियल सिस्टम जो हमारे मुल्क का है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी शख्स जिसको किसी भी इदारे पे जो है यकीन या इंसाफ की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो उसको पास जो आखिरी दरवाजा है वो जुडिशरी का दरवाजा है। वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है कि मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा। तो बेसिकली जो पहली उम्मीद है वो ये है कि इंसाफ जो है ना वो आपको फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए। अगर फौरी इंसाफ आपको नहीं मिलेगा तो हमने यहाँ देखा है, तो हमारे जो सिविल केसेस हैं, जो जिसको आप दीवानी केसेस कहते हैं, तो उसमें ऐसे केसेस हैं कि लोगों ने उसको इस तरह से डिले कर करके लोग उनकी जो है ना पुश्तों से पुश्तें भी जो है ना वो केसें लड़ती आ रही हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं हुए। तो उसमें एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जैसे डिले जैसे डिनाइड। तो अगर जैसे इंसाफ वक्त पर न मिले तो वो इंसाफ नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जुडिशियल सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। और खसूसन जो मुल्तान है साउथ पंजाब का हब है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो तीसरी बड़ी बार है, कराची लाहौर के बाद वो मुल्तान बार है। और यहाँ पर क्योंकि मुल्तान के जो गिरदोनवा है, यहाँ पे केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, जो लिटिगेंट्स हैं वो बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन जो जजेस की मतलूबा तादाद है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इंसाफ की जो फौरी फरहमी है वो जो है मुमकिन नहीं हो सकी। इसमें जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ टैक्टिस के जरिए वो तवालत का शिकार हो जाते हैं और लोग जो है वो इंसाफ से महरूम हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमने तो कई बार जो है हायर जुडिशरी को रिक्वेस्ट भी की है, लेटर्स भी लिखे हैं और प्रोग्राम्स के अंदर हमने उनसे जो है मुतालबा भी किया है कि जो मतलूबा तादाद है काइंडली वो साउथ पंजाब में जो है वो जजेस की लगाई जाए, ताकि लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो मिल सके।
اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انصاف کے حوالے سے ابھی تک ہمارے بہت سارے فلاز ہیں. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سائلین آتے ہیں وہ بیچارے بہت ہی دور دراز سے آتے ہیں. جب ہم ان کی کیسز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے پیشیوں پہ پیشیاں جب پڑتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ انصاف بڑا دور چلا جاتا ہے، ان کو فوراً مہیا نہیں ہوتا. اچھا، اس کے ساتھ ہی عمران سے بھی جانیں گے. عمران، اس میں عدالتوں میں کیسز کی جو تعداد بڑھ رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا؟ بالکل اسما، جو ابھی میں نے فگر پچھلے ہفتے لیے ہیں میرے ذرائع کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ کیسز ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے، جس میں لاہور بھی ہے، ملتان بھی ہے. ملتان میں بھی تقریباً لگ بھگ کوئی 40,000 کے لگ بھگ ہوں گے اس وقت کیسز جو کہ التوا کا شکار ہیں. جیسے عارف شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے ججز کی تعداد کم ہے. 60 ججز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ان کی تعداد ہے مقررہ کے 60 ججز اپوائنٹ ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے. اس وقت 36 ججز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اس حساب سے ملتان کے لیے 12 ججز کا کہا گیا تھا کہ ملتان بینچ میں دیے جائیں گے. پورا جنوبی پنجاب ہے، 31 تحصیل ڈسٹرکٹ بارز اس سے الحاق ہیں ہائی کورٹ سے. اب بکھر بھی ہو گیا، اس میں شامل ہو گیا، اس کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ججز جو ہیں 4 5 6 بس. اب 12 ججز کی ایلوکیشن ہے ملتان میں، وہ بیٹھنے کی ان کے لیے مقررہ کردہ تعداد ہے. 6 ججز کام کر رہے ہیں، جس وجہ سے بہت زیادہ جو مسائل ہیں جیسے آپ نے بتایا دور دراز. میں آسما بتاؤں، بکھر سے یہاں لوگ آتے ہیں. اب بکھر کا آپ ڈسٹینس کر لیں نوٹ تو 8 گھنٹے لگتے ہیں آنے میں. اس کا مطلب ایک دن پہلے جس کا کیس ہے، ایک دن پہلے اس کو آنا پڑے گا، پھر وہ یہاں رہنا پڑے گا، اور ایک دن بعد یعنی 3 دن ایک کیس کے لیے. اور جب آگے یہاں پہنچتے ہیں اور وہ کیس کی سنوائی نہیں ہوتی، زیادہ لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں، یا کوئی کسی بھی مسئلے سے دوسرا وکیل، جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں ٹیکٹس سے یوز کیے جاتے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹس. کوئی وکالت نامہ دے دیتا ہے، کوئی اپلیکیشن دے دیتا ہے تو جج آگے جو ہے اس کو پیشی مل جاتی ہے. اس وجہ سے اتنے مسائل ہیں. رجحان کی دیکھیں آپ، راجن پور آخری ضلع ہے یہاں سے، ملتان سے اگر ہم ڈسٹینس کی بات کریں، رجحان سے لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں. تو بہت زیادہ مسائل ہیں. اتنے دور دراز سے لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں اور آگے انصاف نہیں ملتا تو بڑا مسئلہ ہے. میں پچھلے دنوں بھی یہ رپورٹنگ کر رہا ہوں، وہاں پہ سائلین سے بھی بات ہو رہی ہے میری، ہوتی ہے. تو پوسٹ اریسٹ بیل، یعنی کہ آپ ایک بندہ جیل میں ہے، اس کی ضمانت نہیں لگ رہی. اب کیا ہے، وہ بیچارہ ہر جمعرات ایک دن رکھا، یا ارلی ہیئرنگ کے لیے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو پھر بھی 20 دن کی پیشی ملتی ہے کہ 20 دن بعد اس کی سنوائی ہوگی. ریکارڈ کے لیے 10 15 دن آگے کی. تو وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جج جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد کم ہے. ان کے روسٹر میں ایک جج کی جو استطاعت ہے وہ ایک دن میں 100 زیادہ کیسز سن لے گا. آسما 300 کیسز لگے ہوتے ہیں، صحیح 150 کیسز لگے. وہ کیسے ایک انسانی حیثیت سے وہ نہ وہ پوری بات سن سکتا ہے، نہ وہ پورا آرڈر لکھ سکتا ہے، اور نہ اس حوالے سے انصاف کی فراہمی آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے. میرا بھی یہ مطالبہ ہے، یہاں کے وکلا کا بھی ہے، سائلین کا بھی یہی ہے کہ فوری طور پر ججز کی تعداد بڑھائی جانی ضروری ہے. عرصہ اب 2021 میں لاسٹ ٹائم جو ججز تعینات ہوئے تھے نئے، اب اس کے بعد دیکھیں 3-4 سال ہو گئے ہیں، کوئی نیا جج تعینات ہی نہیں ہوا. تو ایک تو نئے ججز کی تعیناتی بہت زیادہ ضروری ہے. یا تو گنجائش نہ ہو، آپ کے پاس 60 ججز کی تعداد ہے، لوکیشن ہے، آپ جو ہے 36 ججز ہیں، اس کے بعد دیکھ لیں 16 ججز. اچھا، اس میں ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں عارف کہ کیوں ججز کی تعداد کو نہیں بڑھایا جا رہا، کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے جی، ریزنز تو کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آتی. جب ہماری ہر جوڈیشری سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیف جسٹس صاحب سے ہوتی ہے، چیف جسٹس بنگال سے ہوتی ہے، تو اس وقت تو ہمیں یقین دلایا جاتا ہے کہ بھئی ہم اس تعداد کو پورا کرتے ہیں. لیکن کوئی اس میں کوئی بار نہیں ہے کہ بھئی اس کو پورا کس طرح سے نہ کیا جائے. لوکیشنز بھی ہیں، ججز کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، کمپلیکسز بھی جو ہے یہاں پر موجود ہے. لیکن شاید کوئی حکومتی لیول پہ کوئی ایسی بات ہے یا کوئی کمپیٹنسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ساؤتھ پنجاب کے لوگ بہت کمپیٹنٹ ہیں، بہت کام کرنے والے ہیں، سینئر لائرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لیجنڈ ہیں پاکستان کے. لیکن جو وجوہات ڈیلے کی آ رہی ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. کہا بھی جاتا ہے
کہ ججز کو لگایا جائے گا، لیکن وہ بارہا اب انہوں نے تو ہائی کورٹ کی عمران بھائی نے بات کی، تو یہاں اگر ڈسٹرکٹ کورٹ میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی اگر 112 جج چاہیے تو یہاں پر کوئی 52-53 ججز جو ہے کام کر رہے ہیں. صحیح. تو وہ بھی تقریباً مور دین ہاف سے بھی کم بنتا ہے. تو اگر ہم ججز کی تعداد نہیں بڑھائیں گے تو یہ کیسز کی جو ریشو ہے جیسے بڑھ رہی ہے، پینڈنسی جو ہے وہ اسی طرح بڑھتی رہے گی. کیونکہ اگر ایک کاز لسٹ میں، ایک جج کی کاز لسٹ میں 300 کیسز ہوں گے تو بطور ہیومن بینگ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جج 50 سے زائد کیسوں کو، 85 میں زیادہ بتا رہا ہوں، 50 سے زائد کیسوں کو آرام سے پیشنٹلی بیٹھ کے سن سکتا ہے. صحیح. تو یہی وجوہات ہیں. تو یہ جو ہے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، ہے جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو ہم نے انصاف دینا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر اس وقت اس پاکستان کی جو عوام ہے اس کو کہیں پہ اگر ٹرسٹ قائم ہے تو وہ عدالتیں ہیں. اگر عدالتیں بھی یہ کام کرنا چھوڑ دیں گی تو اس ملک کا سسٹم، اس ملک کا آئین تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بے معنی رہے گا. اچھا، وہ یہ ہے نا کہ تمام ہمارے سسٹم کو مزید بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ابھی تو اتنے ہمارے مسائل جو ہیں وہ کہتی ہوں انبار لگا ہوا ہے ہمارے مسائل کا، جن کے اوپر ہم ڈیلی بیسس پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہوتے ہیں. عمران ایسے ہی ہے نا، مطلب کہ مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، ابھی ہم ٹیکسز کے حوالے سے دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. مطلب ہر طرف سے اتنی ٹینشن اور اتنے مسائل ہیں کہ انسان کا جو ہے وہ سروائیو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. اچھا، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس ٹائم ضلع انتظامیہ جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے. کیونکہ عمران ہم دیکھتے ہیں ایک تو مہنگائی ہے ہی ہے، خود ساختہ مہنگائی کی ہم بات کرتے ہیں، پرائس کنٹرول کی ہم بات کرتے ہیں، چاہے ہم فروٹس اور سبزیوں کی طرف چلے جائیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، یا پھر ہم لوگ چلے جائیں جس طرح جنرل سٹورز ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنے ہی ریٹس جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں دے رہے ہیں. بالکل ایسے. ایک تو میں بتاؤں آپ کے پلیٹ فارم سے جو عوام ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، ایک تو سرکاری ایپ جو ہے اس وقت موجود ہے، قیمت ایپ اس کا نام ہے، کوئی بھی انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل اینڈرائڈ میں، اور وہاں سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ آلو کی قیمت کیا ہے اور سیب کی قیمت کیا ہے، فروٹس یا سبزیاں یا جو بھی اشیاء خودنوش ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جب میں خود وہاں پہ جاتا ہوں لینے کے لیے تو ان کے پاس نہیں یہ اچھے والا نہیں ہے، یہ اچھے والا ہے. ہر چیز میں اس بات کو آج تک ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ اچھے کی کیا ڈیفینیشن ہے، اچھے نہ ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے. صحیح بات ہے. آپ گھر کی کوئی چیز بنوانے جائیں تو اس میں بھی کہیں گے، آپ اینٹ خریدنے جائیں تو کہیں گے اچھے والی نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے والی ہے جو آپ جس کا ریٹ بتا رہے ہیں وہ. ایک تو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کوالٹی پہ. 40 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ملتان میں جو کام کر رہے ہیں، لیکن مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ زیرو اس پہ، یعنی کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، جرمانے ہو رہے ہیں. اس مطلب ایک ماہ کی میں جرمانوں کی بات کروں آسمان تقریباً نا کوئی 63,000 روپے جرمانے ہوئے ہیں پچھلے مہینے جون میں. صحیح. اچھا، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ہم بات کر رہے تھے خود ساختہ مہنگائی کے حوالے سے اور پرائس کنٹرول جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان کے حوالے سے. جی اچھا، آپ بتا رہی تھے بھی ضلع انتظامیہ کیا، ضلع انتظامیہ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، تصویریں بھی بنتی ہیں، عملی اقدامات میں سمجھتا ہوں نہیں ہو رہے. اب ایک بندہ سختی کرے گا، ہیڈ سختی کرے گا تو ہر بندے کو اپنا احساس ہونا چاہیے. عام روٹین میں ہم ساری ذمہ داری ان پہ ڈال دیتے ہیں. جو ریڑی بان ہے یا کوئی دکان والا ہے یا کچھ بھی ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی ریلیٹیو ہوگا، ہر بندے کا کسی نہ کسی بحیثیت قوم سب سے پہلے تو ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، جو ہم سدھر نہیں سکتے. صحیح بات ہے، جو ہم سدھر وہ تو بھول ہی جائے نا کہ سدھرنا. اچھا، دوسرا ہے کہ ہمیں جو ہے نا جوتوں سے سمجھایا جائے، اوپر ڈنڈے سے سمجھایا جائے، بھاری جرمانے کیے جائیں. تب بھی نہیں سمجھتے لوگ. جرمانے ہوتے ہیں. میں بتا رہا ہوں 65,000 آپ کا ایک مہینے میں 40 مجسٹریٹ نے جرمانے کیے ہیں. 5,000 روپے جا کے جس کو جرمانہ ہوگا اس نے کیا رکنا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس طریقے سے غیر معیاری چیزیں بیچی جا رہی ہیں، چاہے ہم اپنی دودھ کی بات کریں اس ٹائم جس طریقے سے ہم لوگ مسائل کا شکار ہیں، پھر کھانے پینے کی جو آپ کی چیزیں ہیں وہ بہت ہی غیر معیاری ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی صحت کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. بیماریاں اس طرح کی آ گئی ہیں کہ ڈاکٹرز بھی سم ٹائم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کی بیماریاں. ایسے نہیں بیماریاں بالکل آ رہی ہیں. دودھ کی بات، کہیں بھی دودھ صحیح نہیں ملتا. میں اپنے ایریے کی بات کروں، ایک دن دودھ نہیں تھا
تو میں لینے چلا گیا، وہاں جانے والے ہیں 2-3، ان کو کہا کہ یار دودھ اگر ٹھیک ہو تو دے دیں، انہوں نے کہا یار آگے سے لے لیں۔ دوسرے کے پاس یقین کریں، میں وہی نا، وہاں پر 3 لوگوں کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو دودھ دینا ہے اور اس میں ملاوٹ یا کوئی غلط، انہوں نے کہا یار اتنا خوف ہے کہ آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ نہیں وہ ایک دوستی میں کبھی لیتا نہیں ہوں باہر سے، اپنا ہی یعنی گھر کے ہی جانور وغیرہ ادھر۔ اچھا وہی نا، لیکن ہر بندہ تو ظاہر سی بات ہے افورڈ نہیں بھی کر سکتا، تو پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے بنائے گئے ہیں، آیا وہ اس کے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں کہ لوگ اگر غیر معیاری چیزیں بیچ رہے ہیں تو اس پہ ادارے کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ ادارے ہمارے خاموش نظر آتے ہیں۔ جاتے ہیں، اگر وہ جرمانہ کرتے ہوں گے پیچھے پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو نا بہت بڑا میرا خیال ہے کہ چین تبدیلی لانے کی اس میں ضروری ہے، بہت بڑے ایکشن بحیثیت قوم اپنے بچوں کو سمجھانے کی، یہ سارا سسٹم ہوگا تو ٹھیک ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں اچھا، وہیں ہم سستی روٹی کی بھی بات کرتے ہیں نا کہ وہ جو ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ سستی روٹی جو ہے وہ مہیا کی جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج وہ دعوے ملتان میں سستی روٹی کہیں بھی اگر آپ چلے جائیں، اگر آپ کو 12 روپے کی روٹی مل رہی ہے، آسمان آپ نکل پڑے آپ آج ہی سروے کر لیں۔ یہ میں سوال جاتے ہوئے ہم بھی ڈیلی لے رہے ہیں، روزانہ میٹنگ روزانہ ہوتی ہیں، کارکردگی بھی روزانہ چیک کی جاتی ہے۔ اب تندور والا مان ہی نہیں رہا، جرمانے بھی ہو رہے ہیں، اس کے باوجود جب جاتا ہے آپ جائیں 20 سے کم روٹی آپ کو ملتی ہے، ایسے ہی ہے، کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور اگر کہیں نادر شادر آپ کو کہیں مل بھی جائے گی تو وہ روٹی نہیں ہوگی، وہ پاپڑی ہی ہوگی، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ مطلب وہ کیا اس سے آپ کا پیٹ بھرے گا یا کیا پھر اس سے 100 گرام کے لیے آپ نے ایک سوال کیا تھا، یہاں پہ ہمارے ایڈیشنل کمشنر صاحب آئے ہوئے تھے، ڈپٹی کمشنر صاحب، تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم اپنے وہ ترازو لے کے جائیں۔ میں تو کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ روٹی کو جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ میں کہا اب تو پھر پیمائش کے لیے ہمیں ناپنے کے لیے جو ہے وہ ترازو لے کے جانا پڑے گا۔ ہر تندور کے اوپر ریٹ لکھا ہوگا، 100 گرام روٹی کا ریٹ 12-13 روپے جو اب ملتان میں چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تندور پہ وہ لکھے ہوئے ہیں، میں بہت کم ہی شاذ و نادر ہی ہوگا جس پہ لکھا ہوگا، ادروائز لکھتے ہی نہیں ہے، بودر ہی نہیں کرتے۔ نہیں سے اندازہ لگا لے کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ 2 ماہ پہلے ہمارا ملتان آخری نمبروں پہ تھا، لودھرا کی بھی اچھی کارکردگی تھی، ملتان کی اینڈ والی کارکردگی ملتان کی تھی۔ بالکل ایسے انسپیکشن بھی ہو رہی ہیں، 80,000 کا ہے انسپیکشن ہو گئی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ اچھا، یہ ہم عارف صاحب سے جانیں گے کہ قانون تو بنا دیے گے، اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا۔ چلتے ہیں موسم کی طرف، آج کے موسم کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں کی طرح محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی شام میں بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ 3 دنوں سے ملتان شہر کے باسیوں کو صرف اسی ہی آس اور امید پر محکمہ موسمیات نے رکھا ہوا تھا کہ گزشتہ 3 دنوں سے ملتان شہر میں بارش ہوگی۔ موسلادھار بارش ہونے کے بعد گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو آئے گی۔ بشمول ہمارے بھی ملتان شہر کے باسیوں نے آس اور امید لگائی ہوئی تھی کہ بارش ہوگی، موسم قدرے بہتر ہو جائے گا، گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو آئے گی، لیکن آج بھی وہ آس اور امید قائم ہے۔ آج دیکھنا باقی یہ ہے کہ آج ملتان شہر میں بارش ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج دوپہر سے شام کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور موسلادھار بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو آج شام میں دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ 3 دنوں کی طرح ملتان شہر کا موسم رہے گا یا آج حقیقتاً بارش ہوگی۔ تو آج شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب قدرے بہتر ہے، جو کہ 62% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت ملتان شہر میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہوا چلنے کے باعث حبس کی شدت میں تو نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو آئی ہے، لیکن دوپہر کے اوقات میں ہوا نہ چلنے کی وجہ سے جہاں ایک جانب حبس کی شدت برقرار ہوتی ہے تو وہیں دوسری جانب گرمی کی شدت بھی نمایاں حد تک محسوس کی جاتی ہے۔ تو آج اس وقت تک ہوا چل رہی ہے، موسم قدرے بہتر ہے، اور اس وقت اگر بات کریں تو ملتان شہر میں تقریباً 25 سے 28 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوپہر کو بھی اسی طرح سے ٹھنڈی ہوا چلتی رہے گی۔ حبس زدہ آج ماحول نہیں ہوگا کیونکہ ہوا چلنے کی وجہ سے حبس کی شدت میں بھی کمی آئے گی اور گرمی کی شدت میں بھی کمی آئے گی۔
ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے بہتر ہے، جو کہ 88 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ آسمان مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تو موسم اسی طرح سے رہے گا، مطلع ابر آلود رہے گا، شام میں بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ بارشوں کا سپیل مزید 2 روز تک رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، یعنی کل اتوار اور پرسوں منڈے تک اسی طرح سے ملتان شہر کا موسم رہے گا۔ گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو آئے گی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع ابر آلود رہے گا، اسی کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا اور ملتان میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا، ابھی ویسے عمران آپ بڑی شکایت کر رہے تھے موسم کے حوالے سے کہ بارشیں ہونی نہیں، بارش ہو نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں تو حسن کا پروگرام سنتا ہوں، ہاں۔ پچھلے 4 دن سے سن رہا ہوں، ڈیلی یہ کہتے ہیں کہ آج رات کو بارش کا امکان ہے، ہاں اور وہ میں گھر والوں کو بتا دیتا ہوں، جب رات کو ہو جاتی ہے صبح اٹھتا ہوں کہتے ہیں آپ تو غلط بتا رہے تھے، پھر سنتا ہوں ان کا پروگرام، پھر کہتا ہوں آج دن میں بارش ہوگی۔ تو رات میں نے حسن کو کال کر کے کہا، حسن کہتے ہیں یار مجھے جو محکمہ موسمیات والے بتائیں گے میں نے تو وہی بتانا ہے، اللہ کے کاموں میں ہم ہاں کیسے سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، لیکن اب موسم اچھا ہے، بہتر ہے۔ ہاں موسم اچھا ہے، لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں ہبس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پھر آپ کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے، تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اچھا، کیونکہ یہ والا جو موسم ہے یہ ویسے ہی بڑا اریٹیٹنگ ہوتا ہے، پسینے زیادہ کام باہر کر نہیں سکتے، یہ دیکھیں کہ اب کا ایک اچھا ہوا ہے، لیکن ہے یہی، اس کے بعد آگے پھر موسم اچھا ہونا۔ ابھی ہیں، ابھی تین مہینے گرمیوں کے شدید۔ ہم بچے ہوتے تھے نا جون جولائی اگست سنتے تھے، لیکن اب اس سے بھی پیچھے 2 مہینے کر رہے ہیں اور اگست سے بھی 1 مہینہ اوپر، ستمبر بھی آپ کا گرمیوں میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا سال جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں 8 مہینے تو آپ گرمی میں ہی گزار رہے ہیں، اور باقی وہ سردی جو آتی ہے نا وہ بھی تھوڑی بہت آتی ہے، جس میں ماہر عمران اس میں بھی شکایت کرتے ہیں کہ سردی بہت ہو گئی۔ یہ سردی کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ یہ جنوری میں تھوڑی بہت سردی پڑی تو عمران کہتے ہیں یار اب سردی بہت پڑ رہی ہے، اوہ ہو ناقابل برداشت ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ شکایت ہوتی تھی، اب اب گرمی کا تڑکا لگانے کا ویسے میسج ہے، درخت لگانا چاہیے، نہیں تو یہ 50 سے کام اگلے سالوں میں اوپر ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ابھی جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ 60 کے قریب جانے کے امکانات ہے اگر آپ لوگ درخت نہیں لگائیں گے، اور اسی طریقے سے گرمی کلائمیٹ چینج رہا تو اس کی وجہ سے ہم لوگ پھر بہت زیادہ مسائل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں مکہ میں جو ہے 52-53 تک گیا ہے، تو اس کا فیل لائک جو ہے وہ 55-56۔ دیکھیں ملتان میں بھی تو اسی طرح، ملتان میں فیل لائک 54 تک رہا ہے، اور 48 تک تو اب بھی تک یہ دیکھیں 48 کوئی کام تو نہیں ہے۔ ملتان میں بھی درخت نہیں ہے، درخت لگانے کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر درخت نہیں لگیں گے، جو تھے وہ بھی سوسائٹیز نے اجاڑ دی ہیں، سارے آپ کے سامنے ہی ہیں، نئے درخت لگ نہیں رہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، ہم قانون کی بات کر رہے تھے کہ قانون اور آئین تمام ہمارے موجود ہیں یہاں پر، لیکن عمل درآمد نہیں کیا جاتا، کیا ریزن سمجھتے ہیں؟ پتا کیا، ابھی ایک بات ہوئی پرائز کے حوالے سے، آپ نے کہا جی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو راست سے اقدامات جو ہے لینے چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون بنتا ہے، جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں امپلیمنٹ انہوں نے کروانا ہے، تو وہ کس حد تک کامیاب رہتے ہیں۔ ابھی جرمانوں کی بات ہوئی یہاں پر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جرمانے لگائے گئے ہیں، جو لوگ قانون پہ عمل نہیں کر رہے، تو جرمانے اتنے مائنر لگائے گئے ہیں کہ وہ ان کی ایک دن کی دہاڑی بھی نہیں بنتی۔ تو صاف ظاہر ہے جو پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کو فنکشنلی بنانا چاہیے، اچھے لوگوں کو اس میں لے کے آنا چاہیے، اس میں جو ہماری جو دیگر کمیونٹیز ہیں جیسے ہمارے سول سوسائٹی ہے، لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایسے لوگوں کو ان کمیٹیز میں شامل کیا جائے تاکہ وہ لوگ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی سی آفس میں، کمشنر آفس میں، کسی بھی بڑے آفس میں بیٹھ کر اب بڑی سی ٹیبل کے آگے کرسی لگا کے بیٹھ جائیں، تو آپ کسی فائل کو سائن کرنے سے آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہے، آپ جائیں، آپ فوٹو سیشن سے ہٹ کے جو ہے نا اب ہمیں پریکٹیکلی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو لیپس ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے، وہ اپنا اتنا ویک پوائنٹ شو کر رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کو لائٹ لیتے ہیں۔ اب آپ نے ایک بات کی روٹی کے حوالے سے، یقیناً ایک بہت بڑی مہم چلی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھئی اس طرح سے جو ہے 12 روپے کی وہی نا عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا۔ اس میں مزید بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम कानून और आइन की बात कर रहे थे। अच्छा, जिस तरह अभी आप मोस्टली कौन से केसेस को आप भी देख रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं? जनरली तो हम सारे केसेस को देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक स्पेसिफिकली हर बंदे की एक फील्ड होती है, उसमें उनकी स्पेशलाइजेशन भी होती है, तो मैं तो पर्सनली तो जो है क्रिमिनल केसेस को ज़्यादा डील करता हूँ। सही। तो उस हवाले से जो है जितने भी केसेस हैं कोशिश करते हैं कि उसमें साइलिन को जो है बेहतर से बेहतर इंसाफ हम दिला सकें और टाइमली जो है उनको वहाँ से इंसाफ अच्छा, मिले। क्योंकि लॉयर्स की फलाह बहबूद के हवाले से भी आप लोग काफी एक्टिव हैं, काम कर रहे होते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले आपसे अर्ज की कि जो मुल्तान बार है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है। कराची, लाहौर, उसके बाद मुल्तान का नाम आता है। तो हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो 8300 से अबव जो है मेंबर्स हैं, और लेडी लॉयर्स जो हैं वो 900 से ज्यादा हमारे पास जो लेडी लॉयर्स हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। उस हवाले से जो वेलफेयर के मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो अपनी टर्म है उसके अंदर रहते हुए हम लॉयर्स की वेलफेयर के लिए एक बेहतर से बेहतर काम करें। उसमें जो अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमें जो है एक तो सेहत के मसाइल का सामना है, पानी का इशू था, हमने वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जुडिशरी और हमने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर जो है वहाँ लगवाए थे और वो अभी काम कर रहे हैं। अब लेडीज के हवाले से देखा जाए तो मैक्सिमम जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं वो शादीशुदा होती हैं, बच्चों के साथ आती हैं, तो हम डे केयर सेंटर जो है बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक साउथ में कोई ऐसी बार नहीं है जिसमें डे केयर सेंटर बना हो। तो ये मुल्तान बार वाहिद बार है जहां हम डे केयर सेंटर बना रहे हैं, बहुत बड़ा, और इंशाअल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट वो हम बना रहे हैं, ताकि जो लेडी लॉयर्स अपने काम के सिलसिले में अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज के लिए वो यहाँ आती हैं, वो वहाँ पे जो है अपने बच्चों को भी लेके आए और डे केयर में उनको छोड़ दें, वहाँ बच्चे खेलेंगे तो उनका भी काम हो जाएगा और बच्चे भी जो है वो उनके सेफ रहेंगे। तो बाकी आपने कहा इंसाफ के हवाले से, तो जुडिशियल सिस्टम जो है मैं ये समझता हूँ कि हर कोई भी ऐसा शख्स सोसाइटी में नहीं है जो ये कहे भाई जुडिशियल सिस्टम बेहतर होना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, लोगों को जो है बर वक्त इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए तो वकील हर वक्त लड़ता रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अभी गर्मी की बात की, तो गर्मी में एक वकील जो है वो काला कोट पैंट पहन के अपनी पूरी यूनिफॉर्म के अंदर वो एक साइल के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा सिंसियर प्रोफेशन कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि यंग लॉयर्स भी अब इस तरफ आ रहे हैं, तो उनकी भी बहुत सारे इस तरह के इश्यूज थे फाइनेंशियल के हवाले से, उनको किस हद तक जो है वो हल किया गया है और उसके ऊपर काम हो रहा है? देखिए जी, एक तो मैंने आपसे बताया कि हमने गवर्नमेंट को कहा है कि जो हमारी सेहत के मसाइल के हवाले से है वो यहाँ पे एक लॉयर्स हॉस्पिटल जो है उसको हमें कुछ जगह वहाँ पर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, हम वहाँ पर कायम करना चाहते हैं। और सबसे जो प्रायोरिटी है हमारे लिए वो यंग लॉयर्स हैं, क्योंकि यंग लॉयर्स जो हैं यकीनन वो लाखों रुपया डिग्री पे लगाते हैं, फिर वो आके इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, और जो अभी स्टार्टिंग में उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती, तो उसके लिए इंशाअल्लाह हमने एक वेलफेयर ट्रस्ट जो है अपने इसी टेन्योर में हमने वो कायम करवाया है, लॉयर्स वेलफेयर ट्रस्ट। उसमें हम इंशाअल्लाह ऑन बोर्ड ले रहे हैं जो शहर के मुख्तलिफ लोग हैं, जो नोटेबल्स हैं, उनको हमने कहा है कि हम उनको इंशाअल्लाह बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है उनमें हम उनको लेके आ रहे हैं। और जो सेल्फ हमारी जनरेशन होती है, जो हम को फंड जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट हमारी इमदाद करती है, तो उससे जो है हम यंग लॉयर्स के जो मसाइल हैं उन पे काबू पा सकें, उनको कोई वजीफे के तौर पर। और एक दो चीज़ें हमारे पास और भी हमने की है, अभी हम एक इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, एक वकालतनामा हम अपनी बार की तरफ से प्रिंट करवा रहे हैं, ताकि वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे आप कहते हैं, तो वकालतनामा बार की तरफ से दिया जाएगा, उसकी एक कीमत होगी, वो कीमत भी उस यंग लॉयर को दी जाएगी सही जो नया आने वाला वकील है, ताकि उसकी हौसला अफजाई हो, काम में उसका दिल लगे। चलिए जी, इस पे मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम एक तो ये भी जिस तरह से अभी मुहर्रमुल हराम भी स्टार्ट होने वाला है, तो उस हवाले से जो है माहिर इमरान से जानेंगे इस टाइम जो जिला इंतजामिया है उसके हवाले से तैयारियां जो हैं वो क्या की जा रही हैं। देखिए, मुहर्रम जो एक बहुत बड़ा एक मजहबी त्यौहार है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि
بہت کام کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پہ سیکیورٹی کی ہے وہاں پہ بہت بڑا مجمع جو اپنے پورے 10 دن کا ایک وہ سلسلہ، بلکہ 10 دن میں تو 40 دن ہی کہوں گا، ملتان میں ہماری جو یہ برادری ہے اس کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے ساتھ سنیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. امن کمیٹیاں کے جو اجلاس ہیں وہ 1 مہینے سے چل رہے ہیں، جس میں سی پی او ملتان اور ضلع انتظامیہ جو کام بھی کر رہی ہے. سب سے بڑا جو اس میں کام کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیچ ورک، جن روٹس پہ جلوسوں اور نے جانا ہوتا ہے اور مجالس پورے شہر میں جلوسوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو کیمرے ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. پہلے کیمرے رینٹ پہ لیے جاتے تھے، لیکن اب حکومت نے اپنے لے لیے ہیں. ضلع انتظامیہ کے پاس اپنے کیمرے ہیں. جن جگہوں پہ مجالس ہونی ہے یا جلوس جن راستوں سے گزرنے ہیں وہاں پہ کیمرے انسٹال ہو چکے ہوئے ہیں. مانیٹرنگ روم بن چکا ہوا ہے. کمیٹیوں کے ساتھ جتنی بھی امن کمیٹیاں ہیں یا جو مذہبی رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں. اس مرتبہ تھوڑا جو پیچ ورک کا سسٹم تھا تھوڑا وہ اس میں ڈیلے نظر آیا ہے. صحیح. تو یعنی جو روڈز تھے جو ٹوٹے ہوئے تھے ان کو بنانے کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیلے نظر آیا ہے. لیکن وہ بھی کل ڈی سی صاحب خود گئے تھے، انہوں نے دیکھے ہیں، وزٹ کیے ہیں. انہوں نے 2 دن کا ٹائم فریم دے دیے کہ 2 دن کے اندر اس کو جو ہے مکمل طور پر بنایا جائے. ایک وہ بھی ہے کہ وزیر داخلہ کی جانب سے کہ 6 دن جو ہوگا آپ کا سوشل میڈیا بند رہے گا. بالکل، میں ابھی اسی طرف بھی آ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے اپلیکیشن. اچھا، اب یعنی بحال ہوگا. آپ کا فیس بک، واٹس ایپ سارے ٹھیک ہے، وہ بند نہیں کر رہے. دی گئی تھی، سفارشات تھیں، سیکورٹی تھریٹس بھی تھے، لیکن الحمدللہ ملتان میں اس کی مکمل تیاری ہے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے محرم کے حوالے سے دیکھا وہ الحمدللہ نیٹ ورک بھی بحال تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے پرامن طریقے سے وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، اور لوگ بھی بڑا سیکیور رہے. اور اس بار بھی انشاءاللہ امید ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اور لوگ ملتان پولیس کی میں بات، آپ نے جو سیکیورٹی کی بات کی ہے مکمل تیار ہے. سنائپرز مختلف اس مرتبہ جو کیمرے، ڈرون کیمرے اور پوری جو ہوگی نا اس کی ایکٹیویٹی پر نظر جو رکھی جائے گی وہ کیمروں کے ذریعے زیادہ ہے. اور وہاں پہ سول یونیفارم میں بھی سیکیورٹی کا مکمل انتظامات ہے. اور انشاءاللہ الحمدللہ سارے جو ہے وہ فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی کیونکہ ہمارے یہاں پہ پھر ڈبل سواری اور بہت سارے ٹریفک کے حوالے سے کچھ رولز اور پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اس حوالے سے کیا دفعہ 144 وہ وزارت داخلہ جو ہے وہ موقع پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے 9 اور 10 محرم کو. ٹھیک ہے. اس وقت تک ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. جیسے 9 اور 10 محرم کے یہ دن آئیں گے، ایک دن پہلے پتہ چلے گا کہ یہ اس پہ دفعہ 144 ہے. اور وہ بھی مخصوص ایریاز کے لیے ہوتی ہیں. سگنل بند بھی مخصوص ایریا کے لیے ہوتا ہے کہ اس ایریے میں جہاں پہ بہت بڑے جلوس اور وہاں پہ بند ہو بھی سکتے ہیں. لیکن ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوا اس بارے میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے ینگ لائرز کے حوالے سے کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کی جو ہے ان کے مسائلوں کو حل کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ویلفیئر ٹرسٹ بھی جو ہے قائم کیا ہے، اور ہم نے جو مخیر حضرات ہیں ان کو آن بورڈ لیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ کو بھی ہم نے جو ہے اپنی گزارشات بھیجی ہوئی ہیں کہ وہ ینگ لائرز کے حوالے سے کوئی منتھلی جو ہے پیکیج کا وہ اعلان کریں. کیونکہ ویسے تو اوور آل وہ جیسے انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس طرح کے بہت سارے پروگرام گورنمنٹ نے جو ہے بنائے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس سوسائٹی کے لیے ورک کر رہے ہیں، جو لوگ سائلین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا پہلا حق ہے. ان کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے، تاکہ جو یہ فیلڈ ہے یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون کے دروازے پر آتا ہے تو وکیل ہی ہوتا ہے جو اس کی آواز سنتا ہے، اس کے لیے درد رکھتا ہے. اور میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے کہتے تھے اس دن کہ شاہ صاحب آپ تو جب آفس بیٹھتے ہیں تو آپ ایک بار فیس لیتے ہیں اور آپ 2 سال اس کا کیس لڑتے ہیں. تو ہم ڈاکٹرز تو ایک بار فیس لے کے دوبارہ اس کو اندر ہی نہیں آنے دیتے. ایک دفعہ چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد اندر ہی نہیں آنے دیتے. وہ ہم تو ان کے گھروں کے بیچاروں کے مسائل بھی سنتے ہیں، ان کی جو ذہنی کیفیت سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم سنتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی جو اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے، میں یہ ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملی ہوئی ہے. اچھا وہی نا، یہ آپ جب ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس کو اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ اور اپنے
ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگلے بندے کا احساس کرتے ہوئے اس کو، پروفیشنلزم کے ساتھ. ہاں، تو آپ اس کو اگر لے کر چلتے ہیں تو اس کا صلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیتا ہے. بالکل بالکل. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی بات کریں گے اس ٹائم جو جوڈیشل ٹاور کے حوالے سے بات کریں گے، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ کچہری پارکنگ کے حوالے سے ہمارے ٹریفک کے نظام جو ہے وہ درم برہم ہے اس ٹائم. بالکل جی، ہمارا جو توسیع ہے ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس کی، اس میں جو جوڈیشل ٹاور بن رہا ہے وہ ایک تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. وہ تقریباً اس کی 11 منزلیں ہیں. اس میں عدالتیں بھی ہیں، کاپی برانچز بھی ہیں، ججز کے ریٹائرنگ رومز بھی ہیں، اور اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ لائرز کا ایک کمپلیکس ہے جس میں ہمارے لیے جو پارکنگ ہے، لائرز کی پارکنگ، اس کے تقریباً کوئی 4 فلور ہے. 4 فلور پارکنگ ہے، اور 4th فلور سے آن ورڈ جو ہے وہاں چیمبرز کے لیے بھی جگہ جو ہے مختص کی گئی ہے، جو انشاءاللہ نیئر ٹو کمپلیشن ہے. تو امید ہے کہ جو جوڈیشل ٹاور ہے وہ اپنے آخری مراحل کی طرف سے تقریباً 7 سلیب جو ہیں اس کی ڈل چکی ہیں، اور وہ نیکسٹ ایئر جو ہے ہمیں جو بتایا گیا ہے، جو وہاں کے جو انجینئرز ہیں وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا 2025 کے اندر، اور وہ جو عدالتیں ہیں وہاں شفٹ ہو جائیں گی. اور جو پیچھے جو چیمبرز ہیں جہاں پہ اب ججز بیٹھے ہوئے ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ چیف صاحب جو سابقہ تھے وہ اعلان کر گئے تھے کہ بھئی یہاں پہ بھی لائرز کے چیمبر بنیں گے. اور اس کے ساتھ جو پارکنگ پلازا ہے اس کے بھی ابھی 3 سلیب جو ہے کمپلیٹ ہونے والے ہیں. تو جیسے 3 سلیب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم ساری پارکنگ جو باہر آپ کو رش نظر آتا ہے، جو اکثر سائلین ہم سے بھی شکایت کرتے ہیں، اور جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ہم سے شکایت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی شکایتیں دور ہو جائیں گی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کنجیشن بہت زیادہ ہے، کنجیشن بہت زیادہ ہے. یہاں کی جو شہری لوگ ہیں، شہر سے جو اندرون شہر سے ہیں، وہ بڑی تعداد میں جو اپنے کیسز کو جو ہے ان کو پیروی کے لیے آتے ہیں. تو ان کے لیے صاف ظاہر ہے اگر کوئی پارکنگ پلان نہیں ہوگا تو وہ کنجیشن تو رہے گی. تو انشاءاللہ وہ کنجیشن بہت حد تک جو ہے دور ہو جائے گی، اور یہ ملتان کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اور جوڈیشل ٹاور بننے سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جدید طرز کا جوڈیشل ٹاور بن رہا ہے اس سے انصاف کی فراہمی بھی، وہ اس میں بہت سارے نئے جو آئی ٹی کے جو ہے پروگرامز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، نقل کے حوالے سے، جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ بہت سارے انشاءاللہ اقدامات جوڈیشری کی طرف سے بھی لیے گئے ہیں جو ہم جس کو سراہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے معاملات جو لائرز کے ہیں ان کی ویلفیئر کے ہم ان کو ساتھ لے کے چل بھی رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہمارے عمران سے جانیں گے گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تو اس ٹائم جو کیسز کی سنوائی ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ دیکھیں اسما، ہائی کورٹ میں 2 مہینے کی گرمی کی چھٹیاں ستمبر تک جو ہے وہ دے دی گئی ہیں. دوسرا ویک اب سٹارٹ منڈے سے ہوگا، پہلا ختم ہو چکا ہوا ہے. اس میں جو 4 ججز کا جو ایک روسٹر رکھا گیا تھا اس میں اب میں بتاؤں اہم جو کیسز ہیں صرف ان کی سنوائی ہوگی. باقاعدہ طور پر SOPs جاری ہوئی ہیں. جو پچھلے چیف جسٹس تھے قائم مقام جسٹس شجاعت علی خان، اب جسٹس عالیہ نیلم آ چکی ہوئی ہیں. وہ ایک تو میں بتاؤں کہ خواتین پہلی فیمیل جج ہیں، چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ہسٹری میں پہلی مرتبہ وہ اپوائنٹ ہوئی ہیں. انہوں نے آگے کوئی پالیسی اپنی کوئی نافذ کی تو وہ ابھی حلف اٹھانے کے بعد ہی ہوگا. لیکن اب تک جو پالیسی چل رہی ہے اس میں آپ کی پری اریسٹ ضمانتیں جو ہیں، پوسٹ اریسٹ ضمانتیں بھی ہیں، کنٹیمپٹ کے جو کیسز ہیں، اس کے بعد جو ارجنٹ نوعیت کے کیسز ہوں گے صرف ان کی سنوائی ہوگی. ہیبیس ہو گیا، ہراسمنٹ کے کیسز ہو گئے، اس طرح کے کیسز، یا جو فکس بائی کورٹ ہیں جس سے عدالت نے فکس کر دیتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو جو اگلی سنوائی ہوگی، ایسے کیسز تمام سنے جا رہے ہیں. باقی جتنے بھی ہیں زمین کے میٹرز ہیں، دیوانی کیسز ہیں، یا ایسے کیسز جو لیفٹ اوور ہو چکے ہوئے تھے ان کو بھی جو ہے وہ نہیں لگایا جا رہا چھٹیوں کے دوران، کیونکہ چھٹیوں میں ججز کی تعداد کم ہوتی ہے اور اس لیے جو کیسز ہیں وہ بھی کم سنے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پریشانی تو ہے بنی ہوئی ہے. مختلف کیسز ہیں، بعد از گرفتاری ضمانت کے بھی ایسے کیسز ہیں مختلف ججز کے جو انہوں نے کہا نہیں لگانے، کیونکہ اب جو جیل میں پڑا ہے اس کا کیس بھی ابھی نہیں لگے گا. کچھ کیسز، کچھ ڈائریکشن ججز کی آئی ہیں کہ ابھی ہماری عدالتوں میں نہ لگائیں کیونکہ کیسز کی تعداد زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں، آپ کو بتایا بھی ہے پہلے بھی کہ 1,50,000 کیسز ہائی کورٹ میں مکمل ان کے بینچز میں اور لگ بھگ جو ہے وہ زیر التوا ہیں.
ان کو نپٹانے کے لیے ججز کی تعداد فوری بڑھانے کی ضرورت ہے. گرمی کی چھٹیاں ہیں. ریاض الحسن گیلانی سابق صدر ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ باہر ہیں. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو قاضی فائز عیسیٰ کو، کہ چھٹیاں جو ہیں یہ ختم کی جائیں ججز کی. 2 مہینے چھٹیوں کا کوئی جواز نہیں بنتا. ایک طرف کیسز کی اتنی لمبی بھرمار ہے، اور وہاں پر پھر اگر اتنی 2 مہینے کی چھٹیاں ہو جائیں گی تو پھر کس طریقے سے یہ سنوائی ہوگی. تو ان کا یہ تھا کہ چھٹیاں یہ ختم، ان کو کم سے کم کیا جائے. لیکن چھٹیوں میں بھی ججز ورک تو کرتے ہیں، پوری تعداد میں نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. تو یہ اب ایشو ہے کہ یا تو تعداد بڑھا دی جائے تو چھٹیوں کا سلسلہ. تو اب اس کے اوپر عمل درآمد کوئی خاص نہیں ہوا یا اس کی طرف نہیں، وہ ان کا وہ تھا نہیں، چھٹیوں کا نہیں ہوا. ہاں کوئی یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں کم کچھ کر دی ہیں چھٹیاں. جیسے وہ سپریم کورٹ میں تو 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی، اس کا ڈوریشن کم کر دیا ہے. لیکن ادھر ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں تو 1 مہینے کی ہوتی ہیں، اگست میں ہوتی ہیں، اب بھی نہیں، اگلے مہینے سے ہوں گی. ہائی کورٹ سے شروع ہو گئی ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا چھٹیوں کو. وہ ستمبر تک جائیں گی، 9 ستمبر تک. ٹھیک ہے. تو چھٹیوں کے حوالے سے جو کہتے ہیں چاہے ججز ہو، چاہے لائرز ہو، چاہے کوئی بھی ادارے، چھٹیوں کے حوالے سے ہمیشہ یہ رہتا ہے ویسے عمران ہے نا کہ چھٹیاں ہونی چاہیے. چھٹیاں ہمیں بھی تو ہونی چاہیے. ہاں ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو چھٹیاں ہوتی نہیں ہے کیونکہ لائرز تو بیچارے ابھی اگست میں بھی جو ڈیوٹی ججز بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہائی کورٹ کی بات کی، ہائی کورٹ میں ڈیوٹی ججز بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن ورجن میں یہ کام ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی ہے. لیکن موسٹلی جو ہماری کیونکہ لائرز کی فیملیز بھی ہیں، سب کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ 1 مہینے کے کم سے کم 8-10 دن شکایات تو پھر فیملی کی طرف سے رہتی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، چھٹیاں ہونی چاہیے، آپ کو فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. کہتے ہیں جہاں آپ اتنے کام کر رہے ہیں وہاں پھر گھر والوں کی شکایات کے انبار لگ جائیں. ویسے اگست میں زیادہ وکلا جو ہے کوشش کرتے ہیں باہر فیملیز کو گھمانے پھرانے کی. ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں. لیکن اس مرتبہ شاہ صاحب کی میں بتاؤں، یہ تو پھنسے ہوں گے، یہ ان کے اوپر ایک برڈن ہے. جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ باہر ہیں، ان کا بیٹھنا ضروری ہے کیونکہ ورک تو ہو رہا ہے. ڈیوٹی شاہ صاحب آپ کی چھٹیاں جو ہے نا وہ ماہ عمران جو ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں کیونکہ ہم بیٹھے ہیں ریپرزنٹیشن ہے لائرز کی، تو کوئی ایشوز ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا بٹوین جوڈیشری ہوتے ہیں، کوئی ارجنٹ نوعیت کے ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہمارا جو ہے مداخلت بالکل ایسے ہی ہے کہ ذمہ داری بھی ایک طرف ہوتی ہے. ہاں ذمہ داری جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے، پھر اس کو نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کے ساتھ ہی ماہر عمران آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خاور حسین بھٹا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ممبر ہیں صوبائی امن کمیٹی صوبہ پنجاب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج ہم جو ہے سر سے بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ایک میٹنگ بھی کی، اجلاس بھی کیا، اس حوالے سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور سر سے جانیں گے اس ٹائم ہم ایک تو انجینئرنگ کے حوالے سے پروگرامز جانیں گے، کس طریقے سے یونیورسٹیز میں پروگرام کروائے جا رہے ہیں، طلبہ اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی زراعت کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زراعت کو بہتر کر سکتے ہیں. زراعت میں ہمیں کیا کیا مسائل آ رہے ہیں، جدید کیونکہ ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی سر سے بات کریں گے. سر سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائم جو مریم نواز صاحبہ نے اجلاس کیا اس حوالے سے بتائیے گا کہ امن کمیٹی نے جو ہے. بالکل، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے دن ایام ظاہر محرم الحرام کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوتا ہے صوبے بھر میں. پورے صوبے سے امن کمیٹی کی صوبہ اتحاد بین المسلمین کمیٹی ہے، صوبہ پنجاب کی محکمہ اوقاف کے زیر تمام پورے پنجاب سے مختلف شہروں سے علماء کرام، مشائخ، اور میں عزاداری کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں وہاں لاہور گیا تھا. تو ظاہر ہے انہوں نے ڈی پی اوز اور آئی جیز اس تمام کو ایک رات پہلے بلا کے میٹنگ سے کے. یہ ظاہر ہے ایک انتظامی معاملہ بھی ہے، گلیوں میں، کوچوں میں جلوس، مجالس ایک کثیر تعداد میں امام حسین کا
ذکر ایک ثقافت کے طور پہ، اب تہذیب کے طور پہ ایک گھر گھر گلی گلی میں ہے جی۔ اور اس کی ظاہر ہے اس کی آراستگی کے لیے ان جلوسوں کی امن و امان سے اپنے منزل مقصود تک لے جانے کے لیے ایک اتنی بڑی کمیٹی بیٹھتی ہے۔ فیڈرل کی بھی ابھی اجلاس ہونے ہیں، تو میڈم مریم نے جی بڑا ہمیں کہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، عزاداروں کو کہا ہے آپ کے لیے گرمی کے موسم میں پانی کا بھی اہتمام کیا جائے گا ریاست کی طرف سے، بلکہ انہوں نے تو ایک جملہ کہا جو بہت وائرل ہوا ہے، بھائی وہاں کھانے کا اہتمام کہتی ہوئے پھر کہا نہیں جی میں نیاز کا اہتمام کروں گی۔ مراد امام حسین سے منسوب نیاز، جب وہ لنگر کے صورت میں بعض جگہ پہ لنگر اور نیاز کا کہا جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تصحیح کرتے ہوئے کہا میں نیاز کا اہتمام بھی کروں گی۔ تو یہ ہے میرے شہر میرے ملک کا کلچر جس میں ہر مسلک ہر مذہب کے لوگوں کو ریاست کے ادارے فیسیلیٹ کریں، یہی خوبی ہے۔ اچھا پھر کیونکہ ظاہر سی بات ہے امن کے حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے اس ٹائم، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سیکیورٹی کے حوالے سے کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو؟ امن کے حوالے سے جی علماء کرام کا بڑا اچھا ایک پیغام ہے۔ پاکستان بھر کے اور انٹرنیشنل علماء نے ایک پورا بنایا ہے قانون آئین، اس کے اوپر سب نے سائن کیے ہیں، اس میں یہی امن و امان، کسی کی دل آزاری نہ ہو، منافرانہ گفتگو نہ ہو، ہیٹ سپیچ نہ ہو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کا مسلک چھیڑو نہیں، یہ اس کے اوپر علماء کرام نے گفتگو کی ہے۔ ٹالرنس لیول بہت اچھا ہے۔ ہم نے بڑے برے حالات بھی دیکھے ہیں، لیکن اب شہر میں ہمارے چاہے ضلع امن کمیٹی کی میٹنگ ہو، ڈویژن میں ہوں، یا وہاں وہ بڑی ایک شعر و شکر ماحول ہوتا ہے، اس کا ریفلیکشن پھر معاشرے میں بھی آتا ہے۔ الحمدللہ مساجد میں جلوس کی گزرگاہوں پہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو ہمارے احباب جو عزادار ہیں وہ جلوس کو روک لیتے ہیں، اس میں نواخوانی روک لیتے ہیں۔ اسی طرح سیکورٹی کے حوالے سے انتظامیہ بہرحال بڑی کانشیس ہے، اور وہ ہمارے ملتان کے آر پی او صاحب ہوں یا بالعموم ہمارے صادق ڈوگر صاحب سی پی او صاحب ہیں، انہوں نے بڑی کاوش ہے، ان کی پوری ٹیم کی کاوش ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے بڑے اچھے اہتمامات ہیں۔ پورے شہر میں ایک ایک امام بارگاہ پہ رات بھی کمشنر صاحبہ، ڈی سی صاحب اور آر پی او صاحب اور سی پی او صاحب ایک ایک امام بارگاہ پہ جا کر ان چیزوں کو انشور کر رہے ہیں۔ ہاں ضلع انتظامیہ جس میں کارپوریشن اور ضلع کونسل کی روٹ جلوس ہیں، اس کے اوپر ابھی کام شروع ہونا ہے، دن تو تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں بھائی اس کے اوپر توجہ دی ہے۔ باقی سیکورٹی کے حوالے سے الحمدللہ بہتر صورتحال ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے پروفیسر صاحب سے بھی جانیں گے، اس ٹائم جو ہے فیکلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ڈگری اور کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ بہت مہربانی۔ میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں روہی ٹی وی کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا۔ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں ایک بہت ہی تیز سے ابھرتا ہوا ادارہ ہے جی۔ اس ادارے میں زراعت کی تعلیم تو ڈیفینیٹلی ہمارا مین حصہ ہے، لیکن جو اس میں انجینئرنگ کا شعبہ ہے وہ باقی یونیورسٹیوں سے مختلف ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایگرو بیسڈ انڈسٹری کا سب سے بڑا کلسٹر ہے، اور ایگرو بیسڈ انڈسٹری میں ہمیں سب سے زیادہ پریشانی تھی کہ اس میں ایکسپرٹ نہیں تھے۔ اس میں ایک عام مستری وہیں سے کام سیکھ کے فلور مل چلا رہا تھا، جیننگ فیکٹری چلا رہا تھا، آئل مل چلا رہا تھا، اس کے لیے باقاعدہ کوئی تعلیم نہیں تھی۔ خدا نے موقع دیا، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان کا میں بےحد مشکور اس پلیٹ فارم سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے انڈسٹریلسٹ نے ہمارے ساتھ دیا، ہم نے اکٹھے مل کے کریکولم ڈیولپ کیا، اور اس کریکولم کو پیورلی نیڈ بیس کہتے ہیں، اس کا رکھا بی ایس سی ایگرو انڈسٹریل انجینئرنگ ٹیکنالوجی۔ اور اس کریکولم میں جو اصل خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار، کوئی بھی انڈسٹریلسٹ، کوئی بھی تاجر یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ تعلیم لینے کے بعد اپنا کام کرے تو اس کے لیے بیسٹ پلیٹ فارم ہے۔ یہ مجھے موقع ملا سیکھنے کا کینیڈا سے، جب میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا، وہاں پہ 5 سال پڑھایا، تو بالکل انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم سارے سوچتے ہیں کہ میرا بچہ تعلیم لے کے فوراً نوکری کرے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خود اپنے باس بنیں گے۔ تو یہ اسی طرح سے ہماری یونیورسٹی میں ایگریکلچرل انجینئرنگ کا پروگرام جو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے فارملی ریکگنائز اس سال شروع ہو رہا ہے۔ صحیح۔ یہ 2 پروگرام ہیں جو انجینئرنگ کے حوالے سے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب بچے تعلیم لیں گے تو اپنا کام کر سکیں گے، وہ اپنا بزنس کر سکیں گے، وہ پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر۔ اب یہاں سے جو سٹارٹ ہوا ہے، میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ مجھے بےحد خوشی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ڈگری ایویلیوشن کے لیے خیرپور گیا تو وہاں کے وائس چانسلر صاحب ابھی ہمارے پاس بھی تشریف لائے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا کریکولم دیں، ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا سے میکسما آئے، جب انہوں نے کریکولم دیکھا وہ ہم سے کریکولم لے کے گیا، وہ چائنا میں اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم سے اب بائی چانس یہ ہے کہ موقع مل گیا ہے
تو 22 جولائی کو اس میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئی، لاسٹ ڈیٹ ہے. اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کسی بچے نے انڈسٹری کے متعلق، ایگرو انڈسٹری کے متعلق تعلیم لینی ہے یا ایگریکلچر انجینئرنگ، تو وہ جلدی رابطہ کریں تاکہ وہ اینٹی ٹیسٹ دیں. اینٹی ٹیسٹ کے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہے. صحیح. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایگریکلچر انجینئرنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور میکینیکل جو سول انجینئرنگ ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا. بڑا زبردست، بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے کہ یہ اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ایگریکلچر انجینئرنگ میں ہم مطلب واٹر کے معلومات لیتے ہیں، لیکن وہ واٹر جو زراعت میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے واٹر مینجمنٹ ایک شعبہ ہے، اس میں سارے ایگریکلچرل انجینئر ہی کام کرتے ہیں، جو کھالے بناتے ہیں، کھالے پکے کرتے ہیں یا واٹر پونڈز بناتے ہیں، یہ اریگیشن سسٹم ہائی ایفیشنسی اریگیشن لیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کائنڈ آف سول انجینئرنگ ہے، بٹ ایٹ دا فارم لیول. اسی طرح سے اب اگر مشینری کا پارٹ، تو جتنی بھی زراعت میں مشین استعمال ہوتی ہے صحیح کھیتوں میں، چاہے وہ ٹریکٹر ہے، چاہے وہ ہل پنجالی ہے، چاہے کمبائن ہارویسٹر ہے، تو یہ میکینیکل انجینئر سے اس طرح مختلف ہے کہ کھیت کی سائنس بھی سمجھتے ہیں، کراپ کی سائنس بھی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. صحیح. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی مزید بھی آپ سے جانیں گے، اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بات ہوگی. جیسے ہم محرم الحرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو عزاداری جو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جلوس اور مجالس کی جو روایات پڑی، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ یہ کب سے پڑی. جی بالکل، خانواد رسول پہ ہوئے ظلم اور بربریت کا ایک اندوناک تاریخ کا ایک تھانیہ ہے بہت بڑا. اس کی زہر ابلاغ کے لیے لوگوں کو اس وقت کی پروپیگیشن جو حکومت ریاست کر رہی تھی وہ ایک اور طرح کی تھی. بھائی ایک خدا نخواستہ کسی باغی کو مار دیا گیا ہے، لیکن جناب سیدہ صاحب سلام اللہ علیہ نے شام تک اور پھر پورے اس روایت کو لے کر بہت سارے علماء کرام اور جو محبان اہل بیت تھے وہ سارے انہوں نے پھر اس کا پرچار کیا. یہ ابلاغ کا ذریعہ عزاداری. آپ گلی گلی کوچے کوچے جب آپ دیکھتے ہیں آج احتجاجی مظاہرے جس کو کہتے ہیں، یہ ایک احتجاجی مظاہرہ ہے، لیکن اپنی تہذیب اور شائستگی میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. دیکھیں، اپنے سینے پہ ہاتھ بار کے اپنے سینے کے درد کو، دھڑک کو اپنے نوح سے پیغام پہنچاتے ہیں گلی گلی کوچا کوچا. اس احتجاجی مظاہرے کا ایک اچھا ایک انمول اسلوب ہے. یہ اس وقت ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی روایت کے مطابق، ریت کے مطابق ہم لوگ بہت سارے اب یہاں ملتان میں نا، یہ لکھنؤ ہے عزاداری کا، یہاں گلی گلی سے جلوس نکلتے ہیں. اہل سنت برادران کے سب سے زیادہ استاد والا شاگرد والا ایک بڑے تازی ہیں یہاں اہل سنت کے. جیسے دربار موسیٰ پاک گیلانی صاحبان کا ایک بڑا اہم وہاں دربار ہے شہر کے اندر پاک گیٹ میں، وہاں سے موسیٰ پاک دربار سے جلوس نکلتا ہے جو اہل سنت بھائیوں کا ہے. اور ایسے شہر میں بہت سارے جلوس نکلتے ہیں. یہ شیعہ سنی اتحاد کی بھی ایک علامت ہے. عزاداری اور ثقافتی طور پہ قربانی کے فلسفے کو اجاگر کرنے کے لیے رواداری کا ایک تاثر بھی دیتی ہے گلیوں میں. اس لیے پھر انتظامیہ اور ریاست وہ پوری طرح مل کر اس کی توجہ ہوتی ہے ابھی ان کے جلوسوں کے روٹس بھی ٹھیک ہوں، ان کے معاملات بھی ٹھیک ہوں، کیونکہ یہ پورے شہر کی وراثت ہے. سب لوگ اس کو شیعہ سنی مل کے چلاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کے سب آپ کی محبت جو ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. پھر اس میں سنی اور شیعہ اور کوئی بھی آپ فرقہ اٹھا کر اس کو اٹیچ کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے سب علمبردار ہیں اپنے اپنے رنگ سے نا. لیکن اگر کوئی امام بارگاہ سے نکلتا بھی ہے تو باہر سبیل میرے سنت بھائی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پھول نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، دو تازی دو شبیہات لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پھول نچھاور کرتے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے مٹھائیوں کی صورت میں، نذرانوں کی صورت میں. یہ بالکل ایک مشترکہ ایک حصہ ہے عزاداری میں سب اہل بیت کے ماننے والوں کو. کچھ شر پسند عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ امن کو خراب کیا جائے، اتحاد کو خراب کیا جائے، جس میں یہاں پر پھر ہمارے ہاں دیکھ رہا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن پھر ان میں جب یہ شر پسند عناصر شامل ہو جاتے ہیں تو مزید اس میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اہم نقطہ پہ ہے. آج بیٹھے ٹی وی ریڈیو چینل سے یہ چھوٹا سا پیغام ہمیں بالکل دینا چاہیے. اب شر پسندی الحمدللہ محراب و ممبر سے نہیں ہو رہی. ذاکرین علماء کرام بڑے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اپنے اپنے عقائد کو، کسی کے عقائد کو چھیڑے بغیر. لیکن سوشل میڈیا پہ ایک ہوتا ہے کسی جگہ پہ اس طرح کی بدزبان کوئی بندہ نفرت انگیز گفتگو کرتا ہے تو اس کے کلپ کی وجہ سے وہ جو ہے نا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہمارے نوجوان بچوں کو
اور تمام سمجھدار لوگوں کو چاہیے بھی ایسے کلپس کو جس میں کسی دوسرے مسلک کی دوسرے مذہب کی دل آزاری نہ ہو ان کو نہ پھیلایا جائے، اس کو نہ لائک کیا جائے. اس کے اوپر اب ریاست بھی سوچ رہی ہے بھی کیسے قابو کیا جائے. یہ اب ایشو ہے بس. بالکل جی، اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو یونیورسٹی میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریے کہ جو کاشتکار ہیں ان کو براہ راست کس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے؟ کہ ہماری ساری تعلیم کا جو مرکز ہے وہ کاشتکار ہے، کیونکہ جب تک کاشتکار اچھی پیداوار نہیں دے گا اس وقت تک ہمارا ملک صحیح اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو کاشتکار کی اچھی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب ہم مشینی کاشت کی طرف جائیں گے تو اس وقت کاشتکار کو محنت کمپیریٹیولی کم کرنی پڑے گی. صرف محنت کی بات نہیں ہے، اس میں پریسین کی بات ہے. یعنی پریسین میں جب ہم بات کریں پانی دینے کی تو میں سادہ سی ایک مثال دوں گا کہ ہمارے ملک میں 1 کیوبک میٹر پانی سے ہم 130 گرام گیہوں تیار کر سکتے ہیں، سیریل تیار کر سکتے ہیں. صحیح. اگر اس کا موازنہ کیا جائے ہمارے بالکل ساتھ، امریکہ کینیڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل ہمارے ساتھ انڈیا ہے تو وہ بھی 390 گرام کا، یعنی تقریباً 3 گنا. اس کا مطلب ہے ہم تھوڑے پانی سے کس طرح سے زیادہ فصلات لے سکتے ہیں، یہ بڑا اہم کام ہے. یعنی کاشتکار کے لیے جو یونیورسٹی میں ریسرچ ہوتی ہے اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں بھی بہت کمی ہے کہ ہم کاشتکار تک اس طرح نہیں پہنچ پاتے، لیکن کاشتکار کو آج کے پلیٹ فارم سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ادارے آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہمارا آؤٹ ریچ سینٹر ہے، سیپریٹ سینٹر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ وہاں پہنچ کر کسی قسم کی مدد لینا چاہیں. بڑے کاشتکار آ رہے ہیں، چھوٹے کاشتکار نہیں آ پا رہے ہیں. اگر وہ کسی قسم کا سوال ہے تو وہ خود تشریف لے آئیں یا ہمارا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ انفارمیشن موجود ہے، وہاں سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کریں. تو انہیں مشینی کاشت کا، جدید ٹیکنالوجی کا، زراعت میں چاہے ویٹنری کی سائنس ہو، چاہے آئی ٹی کا فیلڈ ہو، چاہے اس میں زراعت کا بزنس ہو، اس کی تمام ہمارے پیکیجز موجود ہیں. صحیح. اچھا، آپ سر کیا دیکھتے ہیں جس طرح سے ابھی جدید ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ باہر بھی آپ نے پی ایچ ڈی کی تو ظاہر سی بات ہے وہاں کا نظام، وہاں کا سسٹم ڈفرینٹ ہے پاکستان سے ٹوٹلی. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر بھی جدید ٹیکنالوجی سے کام لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو باہر کا نظام ہے میرے خیال میں وہی میری پچھلی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ وہاں پہ کاشتکار، انڈسٹریلسٹ اور ادارے یوں اکٹھے ہیں. یعنی کہ بڑے ذمہ دار انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں تو وہ اس کو فنڈ کرتے ہیں ریسرچ کے لیے. اپنے حساب سے پوچھتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ اس کو کس طرح سے فنڈ کیا جائے. صحیح. میں ایک خوش نصیب پروفیسر ہوں کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہمیں صرف کاشتکار نہیں بلکہ انڈسٹری والوں نے چیزیں ڈونیٹ کی ہیں کہ ہمیں اس قسم کی ریسرچ کر کے دیں، ہمیں بچے تیار کر کے دیں. اور انہوں نے پاکستان میں اب دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے، اسموک کا آتا ہے. ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں مطلب غیر ضروری جو فصلات کو آگ لگاتے ہیں یا بٹھوں سے نکل اس کا بھی اثرات ہیں. لیکن ایک بات جو ہم لوگوں کو، کافی لوگوں کو نہیں پتا، سائنسدانوں کو پتا چل گئی ہے کہ جو ہمارا ٹریکٹر ہے اس کو کہتے ہیں ٹیئر 0 ٹریکٹر. ٹیئر 0 ٹریکٹر سے کیا مراد ہے؟ جب اس کو ایکسیلیٹر دیں گے تو اس میں سے ان برنڈ گیسز جائیں گی، کالا دھواں نکلے گا. کالا دھواں کو ہم کہتے ہیں VOCs، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز. یہ وہ فضا میں مولک ہو جاتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ڈیزل بغیر جلے فضا میں چلا گیا یا پیٹرول بغیر جلے فضا میں چلا گیا. اگر وہ فضا میں چلا گیا تو فضا میں مولک ہے، گرمی کی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے. اور جب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے 23-21 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر آتا ہے تو وہ پھر مٹی کے ذروں سے اوپر مل کے پھر واپس نیچے آتا ہے جو اسموک کی وجہ بناتا ہے. یعنی جہاں پہ ہمیں پریشانی ہے دھوئیں سے، وہاں ہمیں شدید پریشانی ہے اس قسم کی اپنی ٹریکٹر کی انڈسٹری سے. ہمیں گورنمنٹ کو میں اس موقع سے پیغام دوں گا، ہمیں صرف ٹریکٹرائزیشن نہیں بلکہ ٹریکٹر کی انڈسٹری کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کاشتکار ہم چاہیں کہ جدید ٹریکٹر لے لے تو وہ کاشتکار، میں سچ کہہ رہا ہوں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو جو میکنائزیشن کی سسٹم ہے اس میں ہمیں اس طرف ہی توجہ دینی ہے. میں بے حد مشکور ہوں کہ ہمیں مطلب یہ کہ یورپ کی ایک انڈسٹری نے ایک ٹریکٹر ڈونیٹ کیا.
جس کو ٹیئر 3 ٹریکٹر کہتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل میں یوں دوں گا کہ اگر گاڑی کے ایکسیلیٹر دیں کبھی دھواں نکلے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے گاڑی کا انجن کمزور ہے. اگر گاڑی سے دھواں نہ نکلے تو مطلب انجن صحت مند ہے. تو جو ٹریکٹر دنیا میں اس میں جتنا مرضی اس کو تیز رفتار چلا لیں انجن کے RPM بڑھ کے دھواں نہیں نکلتا. اب وہ ہمارے بچے آپ کے شہر میں ملتان میں پہلا دنیا کا جدید ٹریکٹر کچھ ذمہ داروں نے خرید بھی لیے, بچوں کو انہوں نے آگے تربیت بھی دی ہے اور بچے اس سے کام سیکھ گئے. اب اگر ٹریکٹر انڈسٹری فروغ کرتی ہے تو ہمارے بچے تیار ہیں انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے. یعنی اگر میکنائزیشن کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے تو وہاں پہ میکنائزیشن میں مطلب کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. وہاں پہ روبوٹ آ گئے ہیں. کینیڈا میں اب روبوٹ ہے جو گوڈی کرتے ہیں. ہاں جی, وہ آج کل تو اس پہ ویڈیوز بھی کافی ساری ویڈیوز آ ہاں جی بالکل. مطلب امریکہ میں جدید ابھی یورپ پہ وزٹ کریں تو وہاں پہ مطلب فی ایکڑ پیداوار ورٹیکل فارمنگ اوپر چلے گئے. کیونکہ زمینیں تو دنیا میں سکویز ہو رہی ہیں, وہ اوپر چلے گئے. ہماری یونیورسٹی نے ایک ماڈل گرین ہاؤس بنایا ہے جس میں صرف ٹماٹر کا ایک بیج 22 فٹ تک اس کی بیل بنتی ہے, اس کو ہم رول کر کے یوں چلاتے ہیں. صحیح. یعنی یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے, یہ ہائیبرڈ سیڈ ہے. یعنی ذمہ دار کے لیے ایک دانہ خریدنا بظاہر لگے گا یہ مشکل ہے, لیکن اگر وہ خرید لے تو وہ اس کو اس طرح تیار نہیں کر پائے گا کھیت میں. اس کا مطلب اس کی بہت سارے لوازمات ہیں, لیکن وہ سیکھنا ضروری ہے. سیکھنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم دعوت دیتے ہیں کاشتکار صاحبان کو. انڈسٹری کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری انڈسٹری میں اشد ضرورت ہے کہ ہم ماڈرن سکلز کی طرف جائیں. جو ہم ڈگری پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا یہ سب سے پہلے جرمنی میں سٹارٹ ہوا. صحیح. جاپان نے سٹارٹ کیا. ہمارے ملک میں جتنی بھی تعلیم کے طریقے تھے وہ تھے ڈیزائن والے. اگر انجینئر ہے وہ ڈیزائن کر کے کوئی مشین بنا رہا ہے, لیکن ہمیں وہ سکھانا جو ہاتھ سے کام کرے. صحیح. وہ ہاتھ سے کام کرنے والے مستری مزدور نہیں, پڑھا لکھا, اس کو ہم ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں. اس کو مطلب ہے کہ جو پروگرام ہے اس کو سڈنی اکارڈ میں اس میں دنیا نے ایکسیپٹ کیا. اس کو نیشنل ٹیکنالوجی کونسل بنی پاکستان میں. اب نیشنل ٹیکنالوجی کونسل اس پروگرام کو بہت پروموٹ کر رہی ہے. ہمارے بچے جو پڑھنے آتے ہیں 30% اس کو کاغذی علم ملتا ہے, 70% انہیں عملی علم ملتا ہے. یہ ایک مطلب ایک انفرادیت ہے ہماری یونیورسٹی کی. اس کے ساتھ جو اچھی بات ہے جو مجھے فیڈ بیک ملی ہے جب میرے بچے انڈسٹری میں گئے ہیں تو اس فیڈ بیک میں آپ مخاطب ہوں گا, مجھے بہت خوش ہوں کہ میرے بچوں کی تربیت اچھی ہے. جو وہی بات آ گئی اپنی بڑی خوبصورت بات کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اتنی ضروری ہے. جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ تعلیم تو دی جا رہی ہے بٹ ہم تربیت کا بڑا فقدان دیکھتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم سر سے بھی جانیں گے. سر اس ٹائم جو ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہم بات کریں گے کہ روڈز کے حوالے سے جو ہے وہ کتنا کام کیا گیا ہے یا ابھی کام اس کے اوپر سٹارٹ ہونا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے جلوس نکلتے ہیں بہت بڑی ایک تعداد ہوتی ہے, اس میں ایک تو گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کے حوالے سے جو ہے مشکلات نہیں بلکہ آسانیاں ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یہی کہا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, عزاداروں کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے. 2 مہینے پہلے سے ہم پورے جلوس کی تفصیلات بتاتے ہیں جہاں ڈسٹربنس ہے. اچھا, اب یہ ایک ضلع حکومت کی مجبوری ہے یا وہ ہم کہہ تو آئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب وہ ریپیئر کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز جو سڑک گلی خراب ہے اس کو نکالے. لیکن یہاں ایک بڑی ہم نے اپنا تشویش اور سنسنی بتائی ہے کمشنر صاحبہ کو بھی اور DCO صاحب کو بھی کہ مقدسات کاندھوں پہ ہوتے ہیں تعزیے کی صورت میں, شبیہات کی صورت میں, علم مبارک, ذوالجناح, کثیر تعداد سنیں عزاداروں کی جب وہ گلیوں سے گزرتے ہیں تو خدا نہ خدا ٹھوکر پہ. گزشتہ سال بھی استاد والا تعزیہ جو ہے نا ایک بڑا معروف ہے پوری دنیا میں پاکستان کا, اس حوالے سے ایک الگ سے ان کا مقام ہے. شیعہ سنی لسنداروں کے حوالے سے سنی لسندار کا ایک بہت بڑا تاریخی تعزیہ. اس کو بھی روڈ جلوس ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ایک جگہ سے جھکاؤ کی وجہ سے ان کی ایک حصہ شہید ہو گیا, اس کی ڈسٹربنس ہوئی. اور پھر ظاہر ہے وہاں جب اتنے سارے لوگوں کی محبت اور عقیدت کا وہ مرکز ہوتی ہے جب وہ تعزیے تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے, امن و امان پھر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہی ہم کمشنر صاحبہ کو بھی اور DC صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں. ابھی تک ضلع کونسل میں اور اپنا ٹینڈر ابھی کل ہوئے ہیں. اچھا, لائٹس وہ لگ گئی ہیں تو مرکزی گاؤں پہ لائٹس الحمدللہ پہلے 10 دن سے وہ بھی روشنی بھی بڑی اہم چیز ہے تاکہ جو ہے نا روڈس کے اوپر رات کا وقت ہے. لیکن بہرحال روڈس کے اوپر کام ابھی
मेन सड़कों के ऊपर पैच काम शुरू किया है पहले हाईवे वालों ने, लेकिन इंटरनल शहर के अंदर गलियों में जो 10-10, 6-6, 8-8, 12-12 फुट की गलियां, वहां जो जंगले लगने हैं, स्लैब लगने हैं, हमारे जो सीईओ साहब हैं एक वक्त एक ही हैं वो दोनों जगह पे, उनकी जिम्मेदारी वो कह तो रहे हैं इंशाल्लाह टेंडर्स हो गए हैं, ठेकेदार मूव हो रहे हैं, अल्लाह करे अभी 4-5 दिन में हो जाए, क्योंकि 5 दिन बाद तो मुहर्रम के 5 मुहर्रम से जुलूस शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उससे पहले तमाम चीज़ों को मैनेज करना और तमाम चीज़ें देखना, ये जिला इंतजामिया का काम है कि वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलें ताकि किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे इस हवाले से। वो उनका आना, उनके स्थानों पे उनकी शिरकत, उनकी अपीयरेंस, वो भी काबिल सताइश है। जिले इंतजामिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, डीसी साहब कमिश्नर साहब रात भी जुलूसों पे आई हुई, इमाम बारगाहों के बाहर आ रही हैं, विजिट कर रही हैं। मरीम नवाज साहब ने भी कहा है कि वो विजिट करेंगे आपके साथ होंगे। उसके साथ साथ ये काम बहुत जरूरी है कि रूस जुलूस सही होने चाहिए, ताकि उन दिनों में जिस मौके पे ये आजादारी के जुलूस निकले हों, मातमी जुलूस निकले हों, उसकी राह में कोई हायल ना हो, रुकावट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम फलसफे कुर्बानी की बात करते हैं, जिस तरीके से अभी ईद उल अज़हा भी गुजरी, क्योंकि हम जब कुर्बानियों की बात करते हैं तो कुर्बानियों का एक आपको तारीख में एक बहुत लंबी आपको कुर्बानी के हवाले से चीज़ें नज़र आती हैं। तो फिर हम जब कुर्बानी का इख्तिताम देखते हैं तो वो हम आते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से उनकी पूरी फैमिली ने कुर्बानी दी, और अजीम कुर्बानी जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और ये आलम ये तो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हम जब देखते हैं कि मुहर्रम का महीना आता है तो ये खास लोग जो हैं वो इसमें अपने इजहार करते हैं मोहब्बत का, अकीदत का। तो मेरे ख्याल में हर इंसान को चाहिए कि वो इसको बड़े अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ जो है इसको मनाए। इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि काश्तकारों को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, वहीं हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से जहाँ अब हम देखते हैं कि पानी की किल्लत के हवाले से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये पानी की किल्लत, खाद का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, इसका कम्बिनेशन। अब जितनी हम खाद ज़मीन में डालते हैं, पौधा उससे आधी खाद भी नहीं ले सकता। ये एक अजीब सी इंफॉर्मेशन जो काश्तकार तक पहुंचनी जरूरी है। और दूसरी बात ये कि हम जितना पौधे को पानी जरूरत होता है, जिस वक्त जरूरत होता है, और तरीका पौधे को पानी देने का, इसका भी काश्तकार को समझने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा सा आगे बात बढ़ाऊंगा कि ये सारी चीजें लिंक करती हैं जमीन की सेहत से। सही। जमीन की सेहत में कुछ केमिकल सेहत है, कुछ फिजिकल सेहत है, और एक बायोलॉजिकल सेहत है। बायोलॉजिकल सेहत से मुराद है कि जमीन में नेचुरल माइक्रोब्स का होना जरूरी है, वो जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं। और नेचुरल बेनिफिशियल माइक्रोब्स कब होंगे? जब जमीन में ऑर्गेनिक मैटर होगा, नामियाती मादा होगा। और नामियाती मादा पहले हम जब छोटे थे तो हम देखते थे हमारे बुजुर्ग जो जानवरों की वेस्ट है वो खेत में डालते थे। सही। वो एक बेहतरीन नामियाती मादा था। तो आज के प्लेटफॉर्म से ये मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जानवरों का जो वेस्ट है, जिसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि खेत में से बाहर अपने उसी देहात के घर में उसको खुश्क करते हैं। जब खुश्क करते हैं, जो गैसेस निकलती हैं उसमें से काफी सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिजा में चले जाते हैं। सही। दुनिया में क्या होता है कि जानवर का यूरिन और उसका मैन्योर दोनों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, और उससे बायोगैस एक हिस्सा है। बायोगैस इस्तेमाल ना करें, जो स्लरी निकलती है वो कमाल चीज होती है। अगर वो खेत में डालें तो खेत में जमीन की सेहत बेहतर होगी। जब जमीन की सेहत बेहतर में एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है, अगर उसको सरफेस के ऊपर डालें तो वो इवेपोरेट हो जाती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर बहुत जदीद मशीनें पैदा कर दी हैं, बना दी हैं, कुछ जमीन की सतह के नीचे नामियाती मादा को डालते हैं ताकि ऊपर मिट्टी आ जाएगी, नीचे जहां जब पानी डालेंगे तो वो पानी को जैसे फोम होता है पानी को वैसे अपने अंदर रोक लेगी। तो ये ऑर्गेनिक मैटर का जमीन में होना बेहद जरूरी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे जो माइक्रोब्स हैं जब वो खाद को खाएंगे तो वो अवेलेबल टू प्लांट करेंगे। सही। यानी जो 50% अगर खाद अवेलेबल टू प्लांट है तो हो सकता है फिर 70 या 80% हो जाए।
یعنی کہ اب جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فصلات کے بعد باقیات کو آگ لگاتے ہیں، یقین جانیں اس کے ملٹیپل لاس ہیں. جس طرح بھی گندم بھی اس کی کی جاتی ہے، فصل کاٹی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آگ لگاتے ہیں. اب اس کا سب سے بڑا لاس کیا ہے کہ وہ نامیاتی مادہ ہم نے جلا دیا، فضا میں چلا گیا. دنیا میں ہو رہا ہے کاربن سیکوسٹریشن کے جتنے بھی کاربن کی سے ریلیٹڈ چیزیں وہ زمین میں کیسے روکتے ہیں. دنیا میں اس کے اوپر بہت بڑی مطلب چیلنج فنڈ دیے جا رہے ہیں. صحیح. ہم ان کو جلا دیے، ایک تو وہ چلا گیا. اس کے بعد آپ غور کریں، میں بھی تھوڑی دیر بات کر رہا تھا کہ مائکروبز جب آگ لگائیں گے سرفیس کے قریب سارے مائکروبز ہوتے ہیں، وہ سارے بیچارے مر جائیں گے. اب اگر یہ ہم کو آگ نہ لگائیں تو ہماری یونیورسٹی نے ایک مشین بنائی ہے، اور وہ اصل میں ہم نے ایک مشین امپورٹ کر کے اس کو کاپی کی ہے، اور یہ اس میں ایجپٹ میں ایک مروج تھا. اس مشین کا نام رکھیں ونڈ روڈ ٹرننگ سسٹم. وہ کیا ہے کہ جتنے بھی فصل کی باقیات ہیں ایک جگہ پہ اکٹھی کریں، شریڈر میں ڈالیں، شریڈ کریں. اس کے اوپر پانی کا کچھ چھڑکاؤ کا سرٹن لمٹ ہے، کچھ اس میں چیک کیا جاتا ہے کتنی اس میں کاربن ہے، کتنی نائٹروجن ڈالنی ہے. تو اس کے بعد پانی سے ڈالا تو اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. ہم ایک خاص حد تک ٹیمپریچر یعنی 60 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر بڑھے تو ٹھیک ہے، تو ہم چیک کرتے ہیں. ورنہ اس میں ونڈ روڈ ٹرن کرتے ہیں، یعنی اسی مٹی کو اڑا کے نیچے پھینکتے ہیں. اس میں ایریشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایروبک ڈیگریڈیشن. تو اس میں جو کھاد تیار ہوتی ہے تو وہ ڈارک کلر کی ہوتی ہے. اس میں ذمہ دار اگر خود اپنے کھیت پہ تیار کرنا چاہیں، مشین نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ عام ایک لمبی لمبی لائن بنا لیں، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈالیں، زیادہ وہی نامیاتی مادہ ڈالیں. یعنی اگر آپ کے باغ کی کانٹ چھانٹ کی ہے تو اس کا جو مٹیریل ہے اس کو شریڈ کر کے اندر ڈال دیں. فصلوں کی باقیات ہیں، سبزیات کی باقیات ہیں، ساری ڈالیں. اس کے بعد اس کو جب ٹیمپریچر بڑھے 60 ڈگری سیلسیس تک پہنچے تو روٹاویٹ کر دیں. آسان طریقے، روٹاویٹ ہر کسی کے پاس موجود ہے. تو وہ جو کمپوسٹ تیار ہوگی وہ انتہائی اعلیٰ کھاد ہے اصل میں. وہ اپنے کھیتوں میں ڈالیں، اپنی زمین کی صحت کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، بہت آرام سے خود کر سکتے ہیں. سر مزید بھی جانتے ہیں، آپ سے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی، ملتان شہر میں اشیاء خور و نوش کی مارکیٹ میں آج کی تازہ صورتحال کو دیکھیں تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ عید کے دنوں میں جو سبزی مسالہ جات مہنگے ہوئے تھے وہ ابھی تک اپنی نارمل قیمت پر نہیں آ سکے ہیں. لیکن نارمل قیمت پر کیا آنا ہے، ٹماٹر مسلسل مہنگا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جو پھل ہیں، پچھلے دنوں میں موسمی پھل جو ہیں وہ مقامی علاقوں سے کافی دستیاب رہے تو قیمتیں بڑی کم تھی، شہریوں نے پھلوں کو خوب انجوائے کیا. لیکن اب پھل دوبارہ مہنگے ہونے لگے ہیں تو شہریوں کے لیے ایک دفعہ پھر پریشانی کا باعث بننے لگے ہیں، جبکہ چکن کی قیمت میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جاری ہے. سب سے پہلے ہم بھاؤ میں سبزیوں کی بات کریں تو لہسن 400 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، لیمو 500 میں فروخت ہو رہا ہے، ادرک 600 میں فروخت کی جا رہی ہے. ان تینوں کی سرکاری قیمت مارکیٹ کی قیمت سے بہت مختلف ہے. ادرک کی جو سرکاری قیمت ہے وہ 490 ہے. اس سے پہلے ادرک 600 تک چل رہی تھی، لیکن اچانک سرکاری قیمت میں کافی گراوٹ آئی ہے. جبکہ لہسن اور لیمو کی سرکاری قیمت دونوں کی برابر ہے، 300 روپے کلو مقرر کی گئی. اور مارکیٹ میں لہسن کے 100 روپے زیادہ دام لگائے ہوئے ہیں، لیمو کے 200 روپے زیادہ دام لگائے ہوئے ہیں. سبز مسالہ جات میں ٹماٹر کی سرکاری قیمت 150 اور مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے وہ 250 تک پہنچ گیا ہے. آج سے کچھ 2 ہفتوں پہلے ٹماٹر جو ہے وہ 160 میں فروخت ہو رہا تھا. ایک مہینہ ڈیڑھ پہلے یہی ٹماٹر 60 سے 80 میں فروخت ہو رہا تھا. تو ٹماٹر کی قیمت اس وقت جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے. جبکہ ہری مرچ اور پیاز 120 میں فروخت ہو رہے ہیں. ہری مرچ کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 90 ہے، پیاز کی سرکاری قیمت 92 ہے. اور اس کے ساتھ آلو جو ہے اس کی سرکاری قیمت تو 74 اور مارکیٹ میں آلو 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. ان دنوں آلو کی قیمت بھی کافی بڑھی ہے. اس سے پہلے آلو جو ہے وہ اس کی فصل جو ہے وہ دستیاب تھی تو آلو 40 میں 60 میں بک رہا تھا. اب چونکہ آلو سٹور والا آلو استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ اس سے پہلے سے کافی زیادہ ہے. موسمی سبزیوں کی قیمتیں وہیں برقرار ہیں. کریلا اور بھنڈی 120 میں، ٹینڈی اور اروی 150 سے 200 میں فروخت ہو رہے ہیں. پھلوں میں بات کریں تو آم کی اقسام بھی مختلف تو دام بھی مختلف، جس میں دسہری ہے، چونسا ہے، انور اٹول ہے، لنگڑا ہے، سنجڑی ہے. یہ کم سے کم 100 اور زیادہ سے زیادہ 350 تک ان کے جو ہیں وہ دام لگائے ہوئے ہیں شہریوں نے، دکانداروں نے. اور اس کے ساتھ لیچی جو ہے، لیچی، آلو بخارا اور خوبانی، یہ تینوں ایسے پھل ہیں کوالٹی کے حساب سے قیمتیں مختلف ہیں. کم سے کم قیمت 200 دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 300 تک، جبکہ کینٹ کی مارکیٹ میں یہ تینوں چیزیں 400 تک بھی فروخت کی جا رہی ہیں. کیل 160 روپے درجن پر برقرار ہے. اس کے ساتھ چکن کی بات کریں، چکن جو ہے وہ 399 روپے کلو ہو گیا ہے پرچون مارکیٹ میں.
जबकि चिकन आज 25 रुपये महंगा हुआ है। कल जो है वो चिकन 374 रुपये था, तो दोबारा से 400 का हिंसा टच करने लगा है। लेकिन चिकन की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव रहता है। जबकि अंडे 225 रुपये दर्जन पर बरकरार है। अंडे की कीमतें हैं वो मुसलसल रुकी हुई हैं, अंडे की कीमत में कोई ज़्यादा कमी ज़्यादा नहीं हो रही। तो ये तमाम कीमतों में एक जो फ़र्क है सरकारी और मार्केट का, जिसकी वजह से खुद साख्ता महंगाई की लहर हमेशा मार्केट में मौजूद रहती है। आम शहरियों का हमेशा ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा रहा है कि सरकारी कीमतों को लागू करवाएं और वो सब्जियां और फल जो अचानक महंगे हो जाते हैं और इनकी कीमतें कम नहीं होती दोबारा, उनको भी कंट्रोल किया जाए। दुकानदारों का मौक़िफ़ शामिल किया जाए तो दुकानदारों का यही कहना है कि फल मौसमी हो, सब्ज़ी मौसमी हो या गैर मौसमी, मकामी हो या फिर दूसरे इलाकों से मंगवाई जाने वाली, जो रेट मंडी के आड़ती लगाएंगे वही रेट इन्होंने लगाना होता है, क्योंकि ख़रीदारी करके जिस रेट पे आएंगे उसी तरह मार्केट में बेचेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट ज़िले इंतज़ामिया का रुख जो है वो मंडी की तरफ होना चाहिए और वहाँ से कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वहाँ से जो चीज़ आम रेडी पर पहुँचती है, दुकानों पर पहुँचती है, घरों तक पहुँचती है, उसकी कीमत जो है वो कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जिस तरीके से एक तो इत्तेहाद की बात हो रही है, मुस्लिम की बात होती है, वहीं पर हम देखते हैं कि जो उलमा इकराम है उनका जो है वो क्या रोल होता है, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम उलमा इकराम के हवाले से बात कर रहे थे, जो कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। इकराम के हवाले से बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव पैगाम मरकजी रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, एक वहाँ से जो बादशाह मस्जिद के खतीब भी हैं, उनकी क़यादत में उलमा कराम का एक वक्त लाहौर से रवाना हुआ था आज से 4 दिन पहले साहिवाल तमाम डिवीजन के लिए। साहिवाल आया, फिर मुल्तान आया। यहाँ जब वो आते हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया, कमिश्नर DC साहबान वो मिल के बैठते हैं एक जगह पे। मुल्तान पे जब बैठे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोधरा से, विहाड़ी से, खानेवाल के DCOs आ गए, उलमा कराम भी आ गए। एक बड़ी अमन कमेटी का इजलास होता है, उसमें गुफ्तगू होती है, अपने अपने इलाके के उलमा कराम रवादारी और उसकी मोहब्बत के पैगाम को बढ़ाते हैं, एक दूसरे को पहुँचाते हैं। मैं एक मुफ्ती आशिक हुसैन साहब वहाँ से आए थे लाहौर से, उन्होंने बड़े डिवीजन की अमन कमेटी के इजलास में कहा, जी इमाम हुसैन का जुलजना ये हमारे भाई एक दिन लेकर आते हैं तो इसी पे किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। वो हमारे गलियों में, हमारी सड़कों पे घोड़े की सूरत में, दुलदुल की सूरत में वैसे भी तो होते हैं। तो अहल सुन्नत भाई, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप अपनी तशबीहात शबीहात लेकर आएँ, हम उसका एहतराम भी करेंगे और सब हमारे नीचे अहल सुन्नत बरादरान सब करेंगे एहतराम। मुराद ये बातें होती हैं बड़ी मोहब्बत खलूस की। और वो अब्दुल खबीर आज़ाद साहब यहाँ से अब DG खां गए हैं, फिर वहाँ डिवीजन का इजलास हुआ है, भावलपुर गए हैं। ये एक अच्छी काबिश है। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला की तरफ से ये वफ्द है। इसी तरह अपर में, इसी तरह साउथ में, हर तरफ उलमा कराम के वफ्द जाते हैं, जो फिर डिवीजन में बैठकर एक गुफ्तगू होती है, कॉन्फ्रेंस होती हैं। अगर कोई मसाइल हैं किसी जगह पे तो उसको हाईलाइट किया जाता है, जो कि है नहीं। उलमा कराम की और मजहबी रवादारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन माहौल में चल रही है। बस सिवाय सोशल मीडिया पे कुछ लोग, कुछ शरपसंद अनासर, जैसे आपने खुद जिक्र किया था, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। हमारे तमाम मसाले के बच्चों को, नौजवानों को ऐसी कोई भी क्लिप, ऐसा कोई भी वीडियो आगे नहीं चढ़ना चाहिए जिससे किसी की दिल आजारी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि जब आलिम खिताब कर रहा होता है, जब एक पैगाम दे रहा होता है, या फिर हम मजालिस की बात करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की कोई भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। जब जाहिर सी बात है कि जो आपको सुन रहे होते हैं वो आपको फॉलो भी कर रहे होते हैं, आपको देख भी रहे होते हैं। तो फिर अगर आप एक जो दीन का एक पैगाम है वो अगर उलमा इकराम जो है वो सही तरीके से एक मैसेज दुनिया को, मुआशरे को पहुंचाएंगे, तो हमारा मुआशरा भी उसी तरीके से जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। जहाँ पर हम समझते हैं कि इख्तलाफात हैं या फिर हम अपने फिरकों में बहुत ज्यादा बट गए हैं, तो वो चीजें जो है वो कम होना चाहिए। अकीदे की हदूद हैं बड़ी, लेकिन इससे हट के एक इंसानी हवाले से, एक रहमतुल आलमीन के कलमा गो के हैसियत से हमारे एक दूसरों के लिए रहमतों का पैगाम होना चाहिए। उस कलमे की पासदारी का भी ये हक है। बे हम रब्बुल आलमीन के मानने वाले हैं, रहमतुल आलमीन के मानने वाले हैं। हम दूसरी इंसानों के लिए जब मोहब्बत और प्यार रखते हैं तो अपने मसल के, अपने मजहब के दोस्त भाइयों को, अपने शहरियों को किसी किस्म की दिल आजाराना न बात होनी चाहिए, न गुफ्तगू होनी चाहिए। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा बेहतर है सूरत है। इसके ऊपर जितनी भी उलमा कराम की तारीफ की जाए कम है। मैं फिर कह रहा हूँ, पैगाम पाकिस्तान एक ऐसा
ज़ाब्ता अखलाक बनाए जिसमें शिया सुन्नी तमाम जय्यद उलमा कराम ने दस्तखत किए हैं और नीचे तक वो किया गया। उसमें यही बातें लिखी गई हैं भाई, एक तो खुदकश हमला हराम, जो ये तमाम इंतहा पसंदाना गुफ्तगू हराम और मुनाफराना गुफ्तगू हराम, हीट स्पीच के ऊपर गुफ्तगू, वो एक ज़ाब्ता अखलाक है, उसके ऊपर तमाम मुसालिक ने इत्तेहाद के साथ साइन किए हैं। वो पैगाम उलमा कराम लेकर चल रहे हैं वहाँ लाहौर से इधर, या पूरे पाकिस्तान में जो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। इंतजामी हवाले से मैंने आपको कहा है, हम डीसीओ साहब को गुजारिश करेंगे, हम कमिश्नर साहब को कहेंगे, आपकी बिजली की टीम, आपके वासा के दोस्त, आपके वापडा की टीम वो मुहर्रम के जुलूसों के लिए फाल है, काम कर रही है, कारपेंटिंग मेन सड़कों पे हो रही है हाईवे, लेकिन अंदरून शहर में जहाँ गलियों में TMOs अपना और जिला कौंसिल की टीम्स हैं उनको मुतहरिक करें, जितनी जल्दी हो सके वो उन रूट्स को सही करें इंशाल्लाह। वो हमें तो मैडम कहती है, मैडम जो हमारी कमिश्नर साहब हैं, खातून हैं, वो कहती हैं जी पिछले से भी बेहतर तरीके से इंशाल्लाह मजहब की अपना मुहर्रम के आयाम में हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बस मैं अपने तमाम शिया सुन्नी भाइयों को, मैं अपने मुल्तान शहर के तमाम अज़ादार और मोहब्बान अहल बैत को ये कहूँगा, ये मिलजुल कर मोहब्बत और सलूक, हम एक बज़ाहिर ये लगता है इमाम हुसैन का पैगाम ये शिया लेकर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये हम सब इसके वारिस हैं। इसको अपने अपने अंदाज और मोहब्बत से जिस तरह लेकर चलते हैं, इसमें हर कोई अपनी मोहब्बत डालता जाता है, चलता रहता है, तो उसी मोहब्बत को कायम रखना है, उसी रीत पर ईद को, मुल्तान की इस खुशबू को खुदा की ज़ात पूरे मुल्क में जारी रखे, जो मेरे शहर मुल्तान में इमाम हुसैन के आयाम मनाते हुए शिया सुन्नी करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हुकूमती सतह पर भी जो है वो आपसे जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर कितना काम हो रहा है कि ज़राअत को बेहतर किया जाए, क्योंकि हम तो अपने जनूबी पंजाब को बड़ा रिच समझते हैं, इसके ज़राअत के हवाले से बड़ा यहाँ पर काम होना भी चाहिए, लेकिन अभी जिस तरीके से बजट भी आया उस पर टैक्सेस के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आई, तो हमारे जो किसान हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यकीनन मौजूदा गवर्नमेंट ने जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है वो मशीनी काश्त पे दी है, यानी कि जब तक मशीनी काश्त पूरी तरह से अपनी, असल में हमें पहले ये पता चलता था कि ट्रैक्टर आ गया तो हमारे पास मशीन आ गई, तो वो ट्रैक्टराइजेशन थी, वो मैकेनाइजेशन नहीं थी। सही। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने मैकेनाइजेशन को फरोग देने के लिए खास मतलब बजट रखा है, बड़ा भारी अमाउंट। उसमें क्या है कि ऐसी मशीनें जो हमारे मुल्क के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल अपने लेवल पे कोई चीज इंपोर्ट करता है तो उसे पता ही नहीं होता कि ये यहाँ आगे काम करेगी कि नहीं। तो यहाँ पे मुल्तान में ही बाई चांस, अब चूंकि सही आपने फरमाया कि जनूबी पंजाब रिच इन एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा मौजूद है, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी ब्रांचेज हैं आगे फैसलाबाद और सरगोदा में। सही। वो इदारा एक मरकज के तौर पे काम कर रहा है कि वो मशीनें इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे उनको टेस्ट करते हैं, उसकी लोकल डेवलपमेंट होती है। तो हमारे पास जो मकामी मुल्तान में या उकाड़ा में, इवन कि मियां चन्नू और रहीम यार खान में भी, तो उनके साथ काम करने वाले मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं। सही। और वो जदीद मशीनरी जब यहाँ पे बन के जिम्मेदार तक पहुंचेगी, तो मैं समझता हूँ एक और बात मैं करना चाहूंगा आज के प्लेटफॉर्म से, कि अगर कोई छोटा जिम्मेदार है वो कोशिश करे कि किसी 4-5 बड़े जिम्मेदारों से मिलके एक कारपोरेट बना ले। सही। तो उनको मशीन लेके इस्तेमाल करना आसान होगा। अब जो मशीन गवर्नमेंट देगी वो सब्सिडाइज रेट पे देगी, अगर जिम्मेदार अपने इस्तेमाल के लिए करना चाहे तो वो उसके लिए मतलब उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा है। सही। अगर वो एक इलाके में, एक बस्ती में, एक मौजे में सबको मतलब मदद देंगे तो उससे एक उभरेगा नया तरीकाकार। ठीक। हमारा काश्तकार खुशहाल होगा, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपका भी सर बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।